बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कौन सा दिन है आज? मुझे आज है जनाब ट्यूसडे। अच्छा, मैं सदफ अब्दुल जब्बार, आप और मैं साइम खान हूँ एंड उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार होगा और पॉजिटिविटी के साथ होगा और आप ऐसी हंसते मुस्कुराते पे दिन का आगाज कर हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अच्छा, तो एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी हैं, प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था, तो वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को शिकवा करती नजर आई और मैसेज उन्होंने ये दिया कि चले तो हम वो भी जिक्र करेंगे। हाँ, ट्रैफिक के आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है ना, इसलिए साइम के पास स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है। आज हम एक्चुअली ओपनिंग अपने शो की करना चाह रहे हैं जो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ऐसे में एक बड़ी अच्छी खबर आई और अच्छी खबर ये आई कि भाई ऐसा होना चाहिए, मिसालें कायम होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की। जुनैद सफदर जो है, ज़ाहिर है वो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं और जब उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और कहीं पर ज़ाहिर है जब आप कानून की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन पर चालान हुआ। तो अच्छी बात यह है कि वो वज़ीर आला के बेटे हैं, इसके बावजूद पुलिस ने उनका चालान भी किया और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस वालों को शाबाशी भी दी है। अच्छा, इसमें बड़े दो तीन बड़े मजे के फैक्टर्स हैं। वो ये कि एक तो चालान किया डॉल्फिन पुलिस ने, नॉर्मल वो वार्डन्स भी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि लाहौर का इलाका जौहर टाउन है, वहाँ पर कहीं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और कानून की खिलाफ वर्जी थोड़ी बहुत उनसे हुई और उस पर उनको डॉल्फिन जो एहलकार थे उन्होंने चालान कर दिया। अब मरियम नवाज साहिबा ने उन डॉल्फिन एहलकारों को बुलाया, उनको शाबाश दी और कहा कि डॉल्फिन पुलिस टीम इंचार्ज शाहजेब, एहलकार परवेज हैदर और मुजाहिद को मैं शाबाश देती हूँ। आपने कानून की पासदारी यकीनी बनाई, कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है वैसे, बड़ा अच्छा है। देखिए, जब मिसालें इस तरह कायम होंगी तो फिर लोग भी उसे फॉलो करेंगे। और जुनैद सफदर के हमरा सिक्योरिटी गार्ड की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान भी किया गया था। तो इस तरह जब कहते हैं ना मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जब वो इस तरह कानून की पासदारी करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे और पुलिस के अंदर भी फिर ये जज्बा पैदा होगा कि वो सबका यकसा तौर पर चालान कर सके। अब ये बात हुई, लेकिन शोर काफी मचा जी। अजरक वाली जो नंबर प्लेट मुतारिफ करवाई गई है सिंध में, अब हम सिंध में आ गए हैं और अब बात जो है ना वो कहते हैं ना गल वध गई है मुख्तियारिया, अब बात चली गई है ओवरसीज। अब ओवरसीज पाकिस्तानी, जो मैं आपको ये बता रहा था जो यहाँ से मैंने आगाज किया था प्रोग्राम का, कि पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी हैं, वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को शिकवा करती हैं। वो शिकवा क्या करती हैं? शिकवा भरा मैसेज कर दिया उन्होंने। वो कहती हैं कि जुर्माने से पहले रिश्वत सतानी ना रोकने पर डीआईजी एसपी ट्रैफिक पर जुर्माना लगाएं और फिर वो कहती हैं कि ट्रैफिक सिग्नल ना चलाने पर केएमसी पर जुर्माना आयद करें। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का ओवरसीज पाकिस्तानी को मुफस्सल जवाब। अच्छा, उन्होंने जवाब भी दिया। फिर उन्होंने कहा कि हैवी ट्रैफिक पर जुर्मानों के हवाले से झूठी खबरें चल रही हैं। अच्छा। और गुलाम नबी मेमन में उन्होंने ये कहा कि मैं आपको इस मामले पर वजाहत दूंगा तो आप समझ जाएंगी। आईजी सिंध नए जुर्मानों का सिस्टम शुरू होने के बाद पुराना मैनुअल तरीका खत्म कर दिया जाएगा। तो ये ओवरसीज कैनेडियन है, इन्होंने आईजी सिंध को मैसेज ही कर दिया। अच्छा, हाँ जी, डायरेक्ट। अच्छा, अब ये जो मैसेज हुआ है ना, इसके बाद अब आईजी जो सिंध है वो मजीद ये कह रहे हैं कि जो भी हम शहरियों के लिए हमने सहूलत मराकज खोल दिए हैं शिकायत के लिए और शहरी डिजिटल फोरम या खुद से भी शिकायत के अजाले के लिए जा सकते हैं। तो यकीन दिलाता हूँ कि वही कहते हैं कि जो सहूलत मराकज है वहाँ पर बेहतरीन टीमें मौजूद हैं और साथ ही उन्होंने पूरी बड़ी सवाले से बात की। अब मसला ये है कि ये सूरत हाल है क्या। अब ये कहते हैं ना शिकायत यहाँ से होते होते वहां पहुंच गई तो इसका तदारुक क्या किया जाएगा, क्या इस पर जवाब दिए गए? नजीर शाह से गालिबन बिल्कुल सारी सूरत हाल जान लेते हैं। नजीर शाह हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, तो देख लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। ढाई लाख कौन सी गाड़ी का चालान होगा और उससे जो हैवी गाड़ियों का मिनिमम और मैक्सिमम कितना चालान है? देखिए, ये 2.5 लाख
کی وجہ سے کافی کرٹیسزم آئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے چالان 2.5 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن میکسیمم جو فائن ہے فار موٹر سائیکلز 5,000 فار 51 وائولیشنز. صرف 8 ایسے وائولیشنز ہیں جس میں ہم نے ہیوی فائن پروپوز کیے ہیں. ہیوی وہیکل جس طرح ڈمپر ہے، ٹینکر ہے، جو HTV کے زمرے میں آتا ہے اس کو 2.5 لاکھ کا مطلب ہم نے جرمانہ رکھا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو بڑی گاڑیوں کی وجہ سے زیادہ یہاں پہ شہر میں ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو کہ وہ اپنے گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ لگائیں. پھر اس میں یہ کرٹیسزم آتی ہے کہ بھئی ایکسائز نمبر پلیٹ نہیں دیتی، تو ہم نے بہت سارا ریلیکس کیا ہوا ہے اس میں. صرف ہم چاہتے ہیں کہ بھئی فی الحال آپ نمبر ایسا لگائیں جو پڑھنے میں آئے. یہ تو تھا IG سندھ کا موقف. اب ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ جائیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی شہریوں کو نمبر پلیٹ کے حصول میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا یہ صرف افواہیں ہی ہیں. رش ہے لیکن یہ کہ اب لے رہے ہیں، سب لے رہے ہیں اس طرح سے، تو اس میں تو ہے کہ مطلب آپ کو تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کرتے کراتے ابھی ایک پورے سیس پہ ابھی پورا ہوا ہے. نمبر پلیٹ میری گاڑی کی ہے موٹر سائیکل کی. میں نے فائل جمع کی، انہوں نے میرے کو یہ چالان دے دیا، اس کے بعد 1 مہینے میں آ جائے گی. انہوں نے کہا آپ کو آن لائن بتا دیں گے. اگر 200 روپے گورنمنٹ کی فیس ہے نا تو یہ یہاں 20,000 روپے مانگ رہے ہیں. نمبر پلیٹ چینج کرنے کی 500 فیس ہے، 6,000 روپے مانگ رہے ہیں. یہ میرا تیسرا چکر ہے. تقریباً مشکلات یہ ہے کہ آتے ہیں تو لائن بڑی لمبی ہوتی ہے، پھر بولتے ہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ، پھر تو اسی میں ہم لوگ بس اسی میں پورا ہے ہم لوگ. 90,000 نمبر پلیٹس جو ہے جو کہ لوگوں نے، شہریوں نے رسیدیں کٹوائی ہوئی ہیں، چالان بھرے ہوئے، اٹھا نہیں رہے. یہ رسپانسبلٹی آپ بتائیں سر کون، یہ کن کے شولڈرز کے اوپر ہے؟ 1850 کا چالان ہے ہمارا موٹر سائیکل کا، گاڑی کا دیٹ از اراؤنڈ 2450، 2450 کا اس کا چالان ہے. اپریل تک ہمارا پورا اسٹاک کلیئر ہے اور مئی اور جون جو ہے وہ پرنٹنگ میں لگا ہوا ہے. جولائی چل رہا ہے تو سر ہمارا اسٹاک تو پچھلا پورا کلیئر ہے. اپریل تک تو ہم پورے کلیئر ہیں. آئیں اور ہم سے آ کے نمبر پلیٹس کائنڈلی لے لیں. ہم نے آپ کو IG سندھ غلام نبی میمن، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، حکام اور شہریوں کا موقف سنایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کی رہنمائی کے لیے تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ شہریوں کو پتہ چل سکے آخر ان کو کرنا کیا ہے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. تو پہلی بات تو یہ کہ جو شہری ہیں کراچی کے ان کو یہ لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے، بلکہ میں پورے سندھ کی بات کر رہی ہوں کہ سندھ میں اب گاڑیوں کے لیے جو اجرک کے نشان والی نمبر پلیٹ ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے. بائکس کے لیے بھی؟ جی ہاں، یہ آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہ سمجھتے ہیں جی ہماری تو جینوئن نمبر پلیٹ ہے، لیکن اب آپ کو اجرک کے نشان والی نمبر پلیٹ لگوانی ہے. دوسرے یہ ظاہر اس حوالے سے پھر افواہیں بھی گردش کر رہی تھی کہ جس کے پاس نہیں ہوگی تو اسے جرمانے ہوں گے. 2.5 لاکھ تک کے جرمانے بتائے جا رہے تھے. سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی تھی تو خاص طور پہ موٹر سائیکل والے حیران تھے. تو یہ کہا جا رہا. اچھا، اب بتایا گیا ہے پولیس کی جانب کہ ہیوی وہیکلز پر ہوگا اور وہ بھی کوئی حادثہ اگر ہو گیا خدا نخواستہ کہ اس صورت میں پھر یہ جرمانے ہوں گے. جو جرمانے ہم آپ کو 2.5 لاکھ کے نمبر بتا رہے اس حوالے سے. اور ابھی جو ہم نے نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھی اس میں شہری ہمیں یہ شکوہ کرتے نظر آ رہے تھے کہ قطاریں کافی لمبی ہیں اور ٹائم ڈیوریشن کافی دے رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ 1 مہینے بعد آپ کو ملے گا، جبکہ ایکسائز والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لوگ نمبر پلیٹس لینے نہیں آ رہے. شہری یہ بھی شکوہ کرتے نظر آئے کہ اب جو ثقافت ہے وہ غریبوں کے لیے رہ گئی ہے اور لائنز بہت لمبی ہیں، اور جو 1 مہینے بعد اگر نمبر پلیٹ ملے گی تو اس 1 مہینے میں ہم کیا کریں گے؟ چلانس کٹواتے رہیں گے. ایکسائز والے اس کو مسترد کر رہے ہیں. بھائی آپ اس چیز کو آپ کہتے ہیں نا مزید اسموتھ کریں چیزوں کے لیے اور ٹائم دیں لوگوں کو بتائیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اب یہ نمبر پلیٹس لگوانا ضروری ہے. سو جب اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پبلک میسج دینے چاہیے، اخبارات میں اشتہارات دینے چاہیے، جو پلیٹ فارم ہے یوٹیلائز کر کے پولیس کو بتانا چاہیے. اور لوگوں کو یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں نا کہ اتنا چالان ہو رہا ہے، یہ جرمانہ ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیں، پوری ایک لسٹ بنائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون سی خلاف ورزی پہ کتنا جرمانہ ہوگا. بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں، اسی ٹاپک کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. رات گئے انچولی میں ایک بڑا دل خراش واقعہ سامنے آیا اور یہ چیز
چیز ہم یہ مدعا کافی دفعہ باخبر سویرا میں اٹھا چکے ہیں. یہ جو ڈبل کیبن گاڑیوں پر گارڈز بٹھا کے گاڑیاں چلانے کا کلچر ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, مختلف شہروں میں اور بھی ہے. کراچی کا علاقہ انچولی ہے جہاں پر ڈبل کیبن کی ٹکر سے 2 نوجوان شدید زخمی ہوئے. یہ مناظر بھی باقی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے ساتھ ہم پلے کر رہے ہیں, یہ رات گئے کے ہیں. اچھا, پولیس نے موقع سے فرار ہونے والے ظفر عباس کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر لی. ہٹ اینڈ رن کیس تھا. پولیس نے بتایا ڈرائیور سے ابتدائی بیان لیا جا رہا ہے. اب ڈرائیور کا نوجوان کے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہونے کا بیان غلط نکلا. اچھا, اس میں دیکھا بھی جا سکتا ہے نا, اگر ہم یہ ویڈیو چلائیں تو اس میں دیکھیں آپ کہاں پہ آپ کو ہیڈ لائٹ بند نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ تو یہ کٹ صحیح نہیں تھا. یہ جو رانگ وے کے چکر ہوتے ہیں نا, یہ رانگ وے کے چکر میں بھائی یہی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ, یہ بڑا کہتے ہیں نا حادثہ. اب یہ بتایا جا رہا ہے, پولیس نے بتایا کہ ڈرائیور سے ابتدائی بیان لیا جا رہا ہے. ڈرائیور کا نوجوانوں کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہونے کا بیان غلط نکلا. ARY نیوز نے حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈبل کیبن گاڑی کو رانگ وے پر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اب ڈرائیور نے رانگ وے سے دوسری سڑک پر جانے کی کوشش کی. صحیح راستے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار گاڑی سے ٹکرائے اور حادثے کے وقت ڈبل کیبن گاڑی میں 2 گارڈز بھی بیٹھے تھے اور پولیس نے گاڑی کی ٹکر سے متاثرہ موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا ہے. اب پولیس نے بتایا کہ ڈبل کیبن گاڑی ظفر عباس کا ڈرائیور چلا رہا تھا اور زخمی نوجوانوں کے اہل خانہ سمن آباد پولیس سے رابطے میں ہیں. اچھا, یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں مقدمہ فی الحال درج نہیں کرا رہے. مجھے نہیں پتا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے, اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بچوں کے علاج میں مصروف ہیں, مقدمے سے متعلق بعد میں فیصلہ ہوگا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں صدف, چلے فار انسٹنس جسٹ فار اے سیکنڈ مان بھی لیا کہ چلو یہ ہیڈ لائٹ والی بات جو کہ غلط ثابت ہو گئی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی سے کسی کی ٹکر ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تصادم ہو گیا اور آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. مطلب یہ انسانیت ہے. یہاں پہ آ گئے آپ کے مورلز کے 2 نوجوان ہیں, لڑکے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, وہ اچھے خاصے شدید زخمی ہوئے ہیں. کوئی بھی ہو, کسی کی بات بھی ہو رہی ہے, آپ ایٹ لیسٹ اتنی تو انسانیت رکھیں کہ جا کے اٹھا کے اسپتال تک تو پہنچا دیں. دیکھیں, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے رک کر, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے. تو یہ کوشش کریں, بربق کسی کی زندگی بچ سکتی ہے, وہ بھی کسی کے گھر کا پیارا ہے, کسی کے گھر کا چراغ ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, لیکن یہ اب کہتے ہیں نا اب چھپتا کچھ نہیں ہے. سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے. یہ اسی طرح کا واقعہ ایک لاہور میں بھی پیش آیا جی. اب لاہور میں کیا ہوا کہ لاہور کا علاقہ شادرہ, وہاں پر کم عمر ڈرائیور, کم عمر سے مراد مطلب کم عمر کا مطلب یہاں پر اس حادثے میں 14 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ. اور ابھی آپ یہ دیکھیں فوٹیج میں گاڑی دیکھیں, اتنی بڑی گاڑی ہے یہ, مطلب یہ میں گاڑی کا نام لینا چاہ رہا, یہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے جا کے اسے کنٹرول نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے, 14 سال کا بچہ ہے, اس کے پاؤں بھی نہیں پہنچ رہے ہوں گے نیچے بریکس کے اوپر اور نیچے ایکسیلیٹر کے اوپر, اسے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی اور جا کے اس نے سیدھا بائک والوں کے اوپر چڑھائی. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے ایک بھائی موقع پر جاں بحق ہو گیا, یعنی 2 بھائی تھے یہاں پر, ایک بھائی موقع پر جاں بحق ہو گیا, دوسرا شدید زخمی ہے. اب ایک راہگیر بھی اس میں زخمی ہوا ہے, عمران نام بتایا جا رہا ہے. اور آپ نے جیسے بتایا نا 14 سال کا, اس لڑکے کا نام عاشر ہے, اس کو حراست میں لے کر مقدمہ درج ہو گیا ہے. اچھا, گاڑی بچے کے والد یا ماموں کی نہیں, مالک مکان کی ہے, مطلب اپنی بھی نہیں ہے, مالک مکان کی گاڑی لے کے یہ بچہ نکلا ہے. اب اس بات پہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بچوں پر نظر رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ رات کے ٹائم بچہ اتنی بڑی گاڑی گھر سے نکال کے سڑک پر لے کے جائے, اور میں مان نہیں سکتا کسی کو پتہ ہی نہ ہو, اور وہ بھی اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے, گھر والوں کی گاڑی نہیں ہے, مالک مکان کی گاڑی نکال کے اور سڑکوں پر چلا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کم عمر ڈرائیورز کے اوپر ویسے ہی بڑی سختی ہے لاہور کے اندر. بھائی یہ سنا ہے ہم نے کہ اب تو ماں باپ جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا, بھائی ان پہ مقدمہ درج ہوگا, تو پیرنٹس کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ویسے بھی اتنی بڑی گاڑی لے کے نکلنا, بچوں کو سمجھائیں, بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں. اچھا, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے رواں سال کی اگر ہم بات کر لیں, یعنی جو موجودہ جس سال میں, ویسے سوچیں آج 7واں مہینہ اب یہ ہو گیا ہے, سال کتنی تیزی سے گزر گیا ہے. رواں سال 1 جنوری سے 30 جون تک کے جو اسٹیٹس آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف 33,277 چالان ہو گئے ہیں, اور اس دوران مختلف خلاف ورزیوں پر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف 251 FIR بھی درج کی گئی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس چیز کو قابو کرنا کتنا ضروری ہے. اور بچے جو ہیں
ان کو بہت جلدی ہے گاڑی چلانے کی, بہت جلدی ہے, کم بائک عمر بھی نکال لیں, گاڑی بھی چلا لیں. کم عمر ڈرائیونگ ایک سنگین مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ پتہ ہے کہاں سے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جب آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا, نوجوان جب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی ریسنگ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈبل کیبن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور یہ جو ایک سیٹ کلچر ہے جس میں گارڈز بٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو یہ بچے یہیں سے سیکھتے ہیں. چلیں ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے, بتائیے گا. ڈی آئی جی ٹریفک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اطہر وحید. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اطہر وحید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو واقعہ ہے ابتدائی طور پر کیا معلوم ہو رہا ہے, جو ورژن آ رہا ہے کہ گاڑی کس کی تھی اور اس کی عمر کتنی ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ بھی کافی ہو چکے ہیں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. لاہور میں ایک بہت سنگین واقعہ اسی طرح کا پہلے ڈی ایچ اے میں ہوا تھا, اور وہ ابھی بھی مقدمہ اس کا چل رہا ہے, اور وہ بچہ بھی ابھی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو اسی طرح کا واقعہ یہ شادرہ میں رونما ہوا, تو اس کے بعد جو اس کی عمر تو 13-14 سال بتائی جا رہی ہے, لیکن ٹینٹیٹیولی اس نے جو بتایا کہ جی اس کے ماموں نے گاڑی دی. اب اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور جب یہ پتہ چلا تو اس کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے, ان پیرنٹس کی بھی زیادتی ہے, اور خاص طور پہ پھر بعد میں اس کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے اس چیز کو روکنا. اور اس کے اندر ڈاکٹر اطہر یہ پہلے بھی گاڑی چلاتا رہا ہے یا فرسٹ ٹائم تو نہیں لگ رہا کہ ایسے گاڑی لے کے نکلا ہو؟ دیکھیں, یہ جو جس طرح آپ کے ساتھ جو بیٹھے جو دوسرے اینکر بات کر رہے تھے کہ یہ اس آسپیکٹ کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں موڈ آف ٹرانسپورٹ کو ایک تو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے, دوسرے نمبر پہ اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے ڈرائیونگ کو, اور اس وجہ سے یہ میرے خیال میں جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ موٹر سائیکل کے اوپر تو جو کمسن بچے ہیں وہ زیادہ وکٹم بنتے ہیں ایکسیڈنٹس کے, لیکن گاڑیوں پہ چلانے والے جو بچے ہیں وہ دوسروں کو مارتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ایک سوشل, آج سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل ایول بنتا جا رہا ہے. اور لاہور پولیس نے تو بہت زیادہ اس واقعے کے بعد سختی کی, آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں بہت زیادہ گرفتاریاں بھی کی گئی. تو لاہور میں بھی ابھی تک آپ دیکھا جائے تو یہ 33 سے 33,000 کے قریب انٹروینشن اس طرح کی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ایف آئی آر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا پھر مستقبل بھی خراب ہوتا ہے, دوسروں کا بھی. تو بڑی ہم نے سوشل کمپینز بھی چلائیں, ڈفرینٹ پروگرامز بھی کیے گئے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس طرح کے واقعات میں کمی تو ضرور آئی ہے لاہور میں اس واقعے کے بعد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اب ایک لیجسلیٹو فریم ورک بھی پہلے سے میں نے بھیجا ہوا تھا, جس میں 22 جو ہیں ٹریفک ریلیٹڈ قوانین اس کے اندر ترامیم کر رہے ہیں, اور ایک خاص طور پہ ایسی امینڈمنٹ بھی پرپوزل جو کی ہے جس میں کہ جو ابیٹر ہوگا, جو گاڑی دے گا, اس کے خلاف بھی اس کو کرمنلائز کیا جائے گا, اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا. اچھا اطہر صاحب, لیکن بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک اب وائلیشنز کا لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. وی کال از اے ٹریفک ریلیٹڈ کرائمز. یہ ایسے جرائم ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, پورے کے پورے خاندان مارے جاتے ہیں, تو ان کو ہم وائلیشن کہیں, وہ تو بڑے سنگین جرائم ہیں. تو لاہور میں تو ون وے کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے بھی پرچے درج کیے گئے. پچھلے اگر ایک مہینے میں ایک واقعہ ہوا ہے ڈمپر کا, اور جس میں ون وے کی وائلیشن تھی, ہم نے 6,000 بندوں کو گرفتار کیا. اور اب وہ اس واقعے کے اطہر صاحب, ہم نے مجھے یاد ہے کہ اس طرح کا ایک اور واقعہ لاہور کے علاقے ڈیفینس غالباً فیز 6 یا فیز 8 میں بھی تھا, جہاں پر وہ اس نے بھی کافی ہیٹ پکڑی تھی, کافی وہ ہائی لائٹ ہوا تھا معاملہ. وہ بچہ ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال سے پریزن میں ہے. ابھی دوبارہ ایک اور واقعہ ہے, اور یہ شادرہ کا واقعہ ہے. اچھا, اب یہ جو بچہ ہے عاشر جس کا نام ہے, یہ 14 سال کا ہے, انڈر ایج ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے گھر میں سے چابی لی ہوگی, بتایا جا رہا ہے مالک مکان کی گاڑی تھی, لیکن نکلا ہوگا, یہ پہلے بھی نکلتا ہوگا. اب اسپیسیفکلی یہ جو واقعہ ہے, اس میں اب بچہ انڈر ایج ہے, 14 سال کا ہے, یہ اس کے اوپر مقدمات کس طرح چلیں گے؟ اب یہ کیا پروسیس ہوگا اس کا؟ دیکھیں, وہ مقدمات تو ویسے چلیں گے, کیونکہ ہمارے پاکستان کے لاء میں بچہ تو ویسے
under international convention, a person under the age of 18 is considered a child, United Nations کی جو کنونشن ہے on the rights of child 1990. لیکن جو نان کریمنلائزیشن ہے وہ 8 سال تک ہوتی ہے نا. مطلب اور پھر مطلب 14 ایئرس پرسن جو ہے وہ چائلڈ کین بی کریمنلائز اور وہ جوینائل کرائمس میں آتا ہے اس کو. اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی لیگل بار نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر مقدمہ چل نہیں سکتا، انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. اور دوسرے کیس میں بھی ایسی ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹر ہے اب اس کی انویسٹیگیشن میں جس نے اس کی ابیٹمنٹ کی ہے اور اس کی انٹروگیشن بھی اب وہ بھی ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر اطہر بھائی ہمارے ساتھ تھے. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں جی کراچی میں جو بلڈنگ گری اس کے بعد بہت سارے فیصلے سندھ حکومت لے رہی ہے. اب سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی میں جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو گرایا جائے گا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. لیاری بغدادی میں 3 مخدوش عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں اور ایس بی سی اے نے رات گئے تک عمارت کو منہدم کرنے کا کام کیا. اب صوبائی وزیر ہیں سعید غانی، ان کے مطابق کراچی کی بات کر لیں تو یہاں پر 588 ایسی عمارتیں ہیں جو خستہ حال ہیں، مخدوش ہیں، تو انہیں جو ہے بعد میں آہستہ آہستہ گرایا جائے گا. اور ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے اس حوالے سے، جو ڈی جی ایس پی سی ہیں ان کو وہ بھی نئے تعینات ہو گئے ہیں اور شامیر بھٹو نئے ڈی جی ایس پی سی ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. شجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شجیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ سندھ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے، عمارتوں گرانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ کون کون سے علاقوں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور یہ کیا پروسیس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. لیکن یہ سندھ بھر میں کوئی 740 اس طرح کی عمارتیں ہیں جو کہ جن کی ونریبل ہیں اور حالت ٹھیک نہیں ہے. اس میں سے بھی جو 51 ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے، جس کو فوری طور پر ایویکویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کل سینئر سے میٹنگ کی بھی اور اس میں یہ کافی اہم ڈیسیزنز ہوئے. جو عمارت گر گئی تھی اس میں قیمتی 27 جانیں گئیں، اس عمارت کو بھی 2023 میں ایک دفعہ نوٹس کیا گیا اور 2024 میں 2 دفعہ کو نوٹس بھیجا گیا کہ آپ عمارت خالی کریں. انہوں نے عمارت خالی نہیں کی تھی. تو اس کے بعد ابھی کوئی جو 51 ایسی عمارتیں ہیں جن کی صورتحال خراب ہے، ان میں سے 11 خالی کرا دی گئی ہیں. تو باقی سب کو نوٹس دیے گئے. کوشش یہی ہے کہ یہ ساری عمارتیں خالی ہو تاکہ جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو اور کوئی قیمتی جان جو ہے اس کو نقصان نہ ہو. شرجیل صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب ظاہر عمارتیں خالی کرائی جا رہی ہیں، اچھا اقدام ہے، لیکن یہاں کے جو مکین ہیں کیا ان کو آلٹرنیٹ رہائش کی سہولت جو ہے وہ سندھ حکومت فراہم کرے گی؟ اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بلڈنگز تو یا متبادل جگہ راتوں رات تو نہیں بنے گی، ان کی ریپلیسمنٹ کیسے ہوگی پھر؟ دیکھیے جو 11 بلڈنگیں ہم نے کہا نا، وہ لوگ انہوں نے خالی کر لی اور وہ انہوں نے اپنی جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو اپنے آپ خود ارینجمنٹ کیے. جہاں پہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہوگی، جہاں پہ اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے کل ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح لوگوں کی مدد کرتے رہی ہے. گورنمنٹ کوارنٹائن میں بھی لوگوں کو، کووڈ میں بھی جگہ دی اور اس سے پہلے سیلاب متاثرین کو بھی ٹیمپریری شیلٹر دی ہے. تو ٹیمپریری شیلٹر کے طور پہ کچھ ارینجمنٹس جو ہیں وہ زیر غور ہیں. شجیل صاحب، کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں راتوں رات اس طرح کی بلڈنگز تعمیر ہو رہی ہیں. 3-4 مہینے میں 6-6 منزلہ 5-5 منزلہ بلڈنگز بن رہی ہیں. ایس بی سی اے اس چیز کے اوپر کڑی نظر رکھے اور جو ڈی جی ایس بی سی ہیں ان کو کس حد تک ذمہ داری تعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں ان کو روکیں؟ بالکل جی، ایس بی سی کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ان کا کام یہی ہے ایک تو جگہیں نقشے صحیح طریقے سے اپروو کریں اور اس طرح کی جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے بلڈنگ لاز کی اس کو توڑیں. اور اسی لیے ہی جو ہے مطلب کل جو سخت کارروائی کی گئی ہے جس میں ڈی جی ایس پی سی کو ہٹایا گیا ہے اور مطلب حالانکہ نوٹس کے باوجود ایک انکوائری کی گئی ہے. کمیٹی کو 48 آورز میں اس کا تعین کرے گی. جیسے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد ایف آئی آر کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایف آئی آر بھی کاٹیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہے. شرجیل صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، اب ظاہر ہے جب علاقے مکینوں سے کہا جاتا ہے کہ جی بلڈنگ خالی کر دیں تو ایک ریزسٹنس ان کی طرف سے آتا ہے، لوگ اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتے ہیں وہ بلڈنگز خالی کرنے پہ. تو ظاہر ہے کراچی میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی بلڈنگز ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ایریا ہے، وہاں پر آپ کا ووٹر ہے. تو کیا بلا تفریق
بلا تفریق یہ آپریشن ہوگا اور لوگوں کو باقاعدہ کمیٹی بنا کے آگاہ کیا جائے گا کہ بلڈنگ کیوں خالی کرنی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں ریزلٹس آتا ہے وہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, اسی لیے کوشش یہی کی گئی کہ جو لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں اور اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. کیا معاوضہ بھی دیا جائے گا مکینوں کو جو مخدوش عمارتوں کے عوض جہاں ان کو ریپلیس کیا جائے گا؟ جی لیکن اس میں جو لوگ ابھی شہید ہو گئے ہیں, جن لوگوں کو قیمتی جان کا نقصان ہوا ہے, ان کو گورنمنٹ نے 1 ملین پر فیملی جو ہے وہ ان کو پر فرد ان کو دے رہی ہے, اور جن کا قیمتی جانیں گئی ہیں. باقی جو ہے گورنمنٹ اس طرح کی ابھی کمپنسیشن کی کوئی سچ جو خالی کرانا اس کی کوئی پروپوزل. اور شرجیل صاحب, یہ جو بلڈنگز تعمیر ہوں گی ڈیمولش ہونے کے بعد, یہ کون تعمیر کروائے گا؟ سندھ حکومت کروائے گی؟ کس کی سپرویژن میں ہوگی؟ اس میں میکینزم ہے, اس میں آباد کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, آن بورڈ لیا گیا ہے, جو ان کی ایسوسیشن ہے, اور باقی لوگوں کو بھی جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور بجٹ اس کا کہاں سے الوکیٹ ہوگا؟ دیکھیے, وہ تو پرائیویٹ بلڈنگ ہے, تو پرائیویٹ ڈیولپرز جو ہیں وہ اس کو بنائیں گے, اور پھر ان کو کوئی اس کی فیزیبلٹی بنے گی, اور ظاہر ہے پرائیویٹ لینڈ پہ گورنمنٹ تو نہیں دے سکتی پیسے. ٹھیک ہے, شجیل انعام, بہت شکریہ. وزیر اطلاعات سندھ شجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہی بتا رہے تھے کہ اب یہ پرائیویٹ بلڈنگز ہوں گی اور ان کو پرائیویٹ بلڈرز بنائیں گے. دین اگین لوگوں کی جو متبادل رہائش ہے اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا, اور ابھی ایک پروسیس ہے. ظاہر سی بات ہے, اچھا اقدام ہے, اچھا قدم ہے, اور اس میں لوگوں کی بھی سپورٹ ہونی چاہیے, تو یہ ایزیلی اسموتھلی یہ جو ریلوکیشن کا عمل ہے وہ ہو جائے گا. بالکل. چلیں جی, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور یہاں پر ہم بات کریں گے, الحمدللہ یہ جو سال ہے پاکستان کے لیے بڑی کامیابیوں والا سال ہے, اور مئی میں جو ہم نے ایک صورتحال دیکھی تھی پاکستان انڈیا کی, اس کے بعد سے پاکستان کے کہتے ہیں نا حوالے سے دنیا کا امیج بڑا چینج ہوا ہے الحمدللہ. سو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کا بغیر ہچکچاہٹ, تکلیف دے اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیں گے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے افسران سے وہ خطاب کر رہے تھے. سو اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارت آپریشن سندور میں مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. اب تو یہ خود بھی بھارتی اعتراف کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور بھارت پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے سے گریز ہے, یہ فیکٹ بھی ہے. سو آپریشن بنیانی مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت کا بھارتی الزام غیر ذمہ دارانہ ہے. سو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے بھارت کی جانب سے جو ان کے اعلیٰ فوجی حکام ہیں وہ آ کر بریفنگ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی کامیابی کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے. سو یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا, پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی. بھائی کبھی وہ کہتے ہیں پاکستان نے جی میسو اٹیک کیا, کبھی وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ جناب 2 گرے طیارے رافیل یا پھر 3 تھے یا 1 تھا. اب تو مان لیا نا, اب تو خیر مان لیا. اچھا, فیلڈ مارشل نے ایک اور بات بھی کی, وہ کہتے ہیں کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی, فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں بلکہ یقین محکم, پیشہ ورانہ قابلیت, آپریشنل شفافیت, مضبوط اداروں اور قومی عزم سے جیتی جاتی ہیں. فیلڈ مارشل نے سول اور ملٹری اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا. تو بڑا کل انہوں نے ایک کلیئر میسج بھی دیا, اور اسی والے سے بات کر لیتے. پھر ہمارے سے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو سر. جو فیلڈ مارشل صاحب نے کل جو تقریر کی اور بیان دیا, کتنا کلیئر اور 2 ٹوک پیغام تھا دشمن کے لیے کہ اگر دوبارہ غلطی سے بھی کسی قسم کا مس ایڈونچر کرنے کا سوچا بھی تو ہم بغیر ہچکچاہٹ اپنی قومی سلامتی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے ہم بھرپور جواب دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف اینڈ سائم. دیکھیں کل جو فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, وہ تمام وہ آفیسرز تھے جو جنرل بننے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً بعد وہ کمانڈ اور اسٹاف کے اوپر جو اپائنٹمنٹس کے اوپر جائیں گے. اب کمانڈ اسٹاف اپائنٹمنٹ کے اوپر یہ لوگ جب جانا ہے تو ان کے ساتھ جو تقریر تھی بیسیکلی وہ ہماری فوج کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو آپریشنل
ریڈینس ہے اس کو شو کرتی تھی, ہماری اسٹریٹجک اورینٹیشن کو شو کرتی تھی, اور ایک ایسے سپر سالار کا خطاب تھا جو بیسیکلی تازہ بھی ایک فتح سے حاصل ہوئی ہو, اور دشمن جو ہے, جو اس کا اصلی دشمن ہے, اس کو شکست فاش دی ہو. تو بڑے واضح طور پر جو چیف آرمی اسٹاف نے جو پوزیشن لی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ملک کی سالمیت یا ہماری جو ہے سوورینٹی کو نقصان پہنچائیں گے, یا اونلی اگر آپ اس کو تھریٹن بھی کرتے ہیں, تو ہم بڑا شدید فوراً تکلیف دے اور آپ کی سوچ سے بڑھ کے رسپانس دیں گے. تو یہ ایک ایسے سپر سالار کی سٹیٹمنٹ ہے جو رائٹ ایئرز جو ہیں, جو اکراس دی ایسٹرن بارڈر ہیں اور جو ویسٹرن بارڈر پہ کبھی کبھی یہ جو افغانستانی جو بری گورنمنٹ کے لوگ کھڑے نظر آتے ہیں, ان کے لیے بڑے واضح پیغام ہے کہ ڈونٹ میس ود پاکستان. تو مناز صاحب وہ ایک مثال ہے نا کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے, مگر ہمارا تو دشمن بھی دانا نہیں ہے. وہ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان نہیں, اس کے پیچھے چائنا ہے, اصل بیٹل فیلڈ چائنا نے پاکستان کو بنایا ہوا تھا, ہضم نہیں ہو رہی ان سے ہماری کامیابی. سو یہ ظاہر ہے اب جب ہم وار کی بات کرتے ہیں, اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, تو یہ کتنی غلط ان کی اپروچ ہے انڈر اسٹیمیٹ کرنا پاکستان کی اس جیت کو اور پاکستان کی تمام تر جو ڈیفینس ہے ہمارا اس کو. دیکھیے اسٹریٹجک کمیونٹی جو انڈیا کی وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے, لیکن ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف سے انڈیا کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی جب آفیشیل لیول کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. لیکن اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یس, وہ ضرور ایسے چیزوں کے پیچھے ہیج بیہائنڈ کرتے ہیں. اب وہ ان کے ڈومیسٹک آڈینس کو دیکھیں کہ وہ ان کے پیچھے پڑے ہیں. ان کا اپنا میڈیا جو گودی میڈیا مئی کی اور اپریل کی جتنی ہماری آپریشن بنیاد محسوس ہوا تھا, اس میں پاکستان کو ایک مینیل قسم کی, ایک کمزور قسم کی قوم اور فوج کے طور پر پروجیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن جب ان کو مار پڑی ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس نیریٹو کے پیچھے ہیج بیہائنڈ کرتے کہ ان کے ساتھ چائنا تھا اور ٹرکی تھا. اب یہ بڑی مذاقہ خیز قسم کی وہ جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی جو یہ رافیل گرنے کا بھی مانا ہے بیسیکلی, اس کی بھی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈسالٹ والے جو فرانس میں بناتے ہیں رافیل جہاز, ان کی بھی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پبلش ہونے والی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر آ جائے گی. تو وہ اس میں جب بتائیں گے کہ یہاں پر ہمارے 3 رافیل گرے ہیں, تو اس کی جو ہزیمت انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول پہ ہونی تھی, تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بیان جو ہے دیا ہے کہ ہم نے ہاں ٹھیک ہے ہمارے جہاز گرے ہیں. انہوں نے بیسیکلی بیڈ امنگ دا ورسٹ چوز کیا ہے. تو بیڈ امنگ دا ورسٹ بالکل, تاکہ اس سے جو ایک قسم کی جو پریشانی یا شرمندگی بعد میں ہونی ہے اس کے لیول کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے. میں سوچوں مناز صاحب کہ کیسے ان کے آفیشلز آ کر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. ان کا تو یہ نیریٹو ہی نہیں رہا ہے, تو اپنے کہتے ہیں نا ہیوملیشن کا خود تذکرہ کر رہا ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ اب رپورٹ آنے والی ہے اس کمپنی کی. جی بالکل, اور مزید یہ کہ مزید یہ کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اندر چند دنوں میں 100 سے زیادہ وہ اپنے ایسے فوجیوں کو جو ہے وہ اعزازات دے رہے ہیں جو آپریشن بنیاد مرسوس میں جو ہے مارے گئے تھے, اور اس میں 7 پائلٹس بھی شامل ہیں. تو وہ ہمارے جو ایئر مارشل صاحب تھے انہوں نے کہا تھا 6-0. تو ایک مزید بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم 7واں کلیم نہیں کر رہے تھے وہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں بیسیکلی ایک انڈیا کی انڈر اسٹیمیشن اور پاکستان ملٹری کیپیبلٹی تھی. ان کو اچھی طرح حالانکہ معلوم ہے کہ ہم ڈے 1 سے انڈیا کو پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارا کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہیں ہے. ہم صرف اور صرف دفاع کے لیے اپنی تیاری کو ہم وقت تیار رکھتے ہیں, اور ہم پڑھتے ہی انڈیا کو ہیں, اور اب انڈیا میں انڈر اسٹیمیٹ کر گیا میرے خیال میں. اور احمد سعید منہاز صاحب, اگر اب ہم سفارتی محاذ پر بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ نہ بھارت کا بیانیہ ایس سی او میں قبول ہوا, نہ ایف اے ٹی ایف نے کیا, نہ ابھی برکس نے کیا, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا دباؤ کا شکار ہیں کہ اپنے جو فوجی ہیں ان کو اعزازات دے رہے ہیں, اور اب وہ پتہ نہیں کتنے فوجی ہیں جن کو اعزازات دے رہے ہیں. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا. کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی, خاص طور پر سفارتی سطح پر. دیکھیں جو ایک مضبوط سفارتکاری ملٹری اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول کے اوپر آپریشن بنیاد مرسوس کے فوراً بعد کی گئی, اس کے بڑے خاطر خواہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اب انڈیا نے بھی کوشش کی کہ وہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا. یو ایس جو ہے اس کے اوپر انڈیا کے اوپر جو اس نے تکیہ کیا ہوا تھا کہ وہ چائنا کے خلاف ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اس ریجن میں ہوگا, اس کو اس بیانیے کو اس ایکسپیکٹیشن کو ٹھیس پہنچی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے فیٹف میں کوشش کی انڈیا نے کہ ہمیں وہ جو سو کالڈ آپریشن پہلگام انہوں نے خود کر رکھا تھا اس میں پاکستان کو ملائن کر سکے. گرین لسٹ میں ناکام ہوا. اس کے بعد G7 میں دیکھیں
कि जिस तरह से उनको अजीमत उठाना पड़ी, कोई पहलगाम का जिक्र नहीं हुआ। फिर इसी तरह क्वाड के फोरम के ऊपर जिस तरह जो जयशंकर साहब ने वहां पे शर्मिंदगी उठाई और माना कि हमें शिकस्त हुई है वहां पे। फिर उसके बाद अभी अपने ये क्वाड के बाद अभी जो इसका हुआ है ये SCO हुआ है और फिर अभी जो ब्रिक्स का हुआ है, इन तमाम के अंदर इंडिया की वाहिद कोशिश ये थी कि पाकिस्तान का नाम लेकर दहशतगर्दी में उसको मुलायन किया जाए। लेकिन अब दुनिया इंडिया का ये जो खुद साख्ता बयानिया है दहशतगर्दी का और पाकिस्तान के जो डोजियर दिए गए उसकी रोशनी हम मानने को तैयार नहीं है। तो हम हमारी सफारतकारी खासी कामयाब रही है। नमक छिड़कने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं। आज भी उन्होंने ही बयान दे दिया कि मैंने सीज फायर कराया, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता इंडिया पाकिस्तान में। और इंडिया को ये बात आपको पता है कि क्या सूरत हाल बनती है, तो वो भी इसमें ना अपना एक तड़का लगाते रहते हैं सारी सूरत हाल में। ठीक है, थैंक यू सो मच विनाश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चले हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची में बड़े मसाइल हैं, तो जब हम उनका जिक्र कर रहे होते हैं तो फिर एक मसला और भी आता है। तो कराची के जो कब्रिस्तान है उनकी जरा बात कर लेते हैं। और वहां पर भी अब सोचें, लोगों के पास कोई किसी का प्यारा मर जाए तो कब्र भी नहीं मिलती है, उसके लिए भी पहले से पहले आपने जो है तमाम तर मामलात कर करके रखने होते हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला कर लिया है। अब मेयर मुर्तज़ा वहाब इस सूरत हाल पर कहते हैं कि कराची में इस वक्त 200 से ज्यादा कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन जो बल्दिया उज़्मा यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ 38 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड है। सो ये 200 से ज्यादा और 38 रजिस्टर्ड होना ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। लेकिन आज से कराची के गैर कानूनी कब्रिस्तानों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है और ये कार्रवाई जो होगी ये KMC और ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका तौर पर काविश होगी और ये दोनों जो इदारे हैं इसमें हिस्सा लेंगे। तो तफसीलात जानते हैं, RY न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, गैर कानूनी ज़मीनें सुनी थी, प्लॉट सुने थे, बिल्डिंग सुनी थी, ये गैर कानूनी कब्रिस्तान क्या है? जी बिल्कुल सदफ साइम, देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला, ये भी एक माफिया कब्रिस्तान की, जिनको माजी में कंट्रोल करने के हवाले से पिछले मेयर वसीम अख्तर ने भी कोशिश की थी, लेकिन इस बार मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची है उनकी जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं और यकीनन तौर पर उन माफिया से टकराना भी होता है। तमाम देखा जाए तो शहर भर में 200 से ज्यादा कब्रिस्तान है जो प्राइवेट भी हैं और कम्युनिटी के तहत भी ये कब्रिस्तान चलते हैं, तो जिसकी वजह से शहरियों को सरकारी कब्रिस्तान जो भर चुके हैं वहाँ तकसीम के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस हवाले से मेयर कराची ने खसूसी हिदायत जारी की है JBR के डायरेक्टर को कि वो फौरी तौर पर जो शहर भर में 200 कब्रिस्तान है उनको रजिस्टर करने के हवाले से हिकमत अमली बनाए। इस हवाले से जो है JBR के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आज से कार्रवाई का आगाज कर दिया है और जिला इंतजामिया मुश्तरका तौर पर शहर भर में 200 से ज्यादा कब्रिस्तान है वहाँ आज बाकायदा तौर पर जाएगी, फॉर्म तकसीम करेगी। जो अगर कब्रिस्तानों को रजिस्टर कराने में रुकावट पैदा करेगा तो यकीनन तौर पर उनके खिलाफ जिला इंतजामिया भरपूर कार्रवाई करेगी। अफजल, एक चीज बताइएगा कि कराची की जो बेशतर कब्रिस्तान है वो प्राइवेट कम्युनिटीज के जेर इंतजाम चलते हैं, उन्होंने तो वो जमीन परचेज की हुई है, वो गवर्नमेंट से वो ली हुई है, तो उधर भी क्या अब तदफीन हो सकेगी? इंतजामिया के हवाले से कोई क्लियर मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्लियर मौक़िफ़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और JBR के डायरेक्टर है, उनका कहना है कि जिनकी प्राइवेट जमीन है लेकिन वो फिर भी अपने आप को लाजमी रजिस्टर कराएंगे। उस हवाले से एक प्रपोजल बनाया जाएगा, उस प्रपोजल के तहत ये तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब देखा जाए सदफ, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो सरकारी कब्रिस्तान है जो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत 38 कब्रिस्तान है, वहाँ माजी में बहुत शिकायत आती थी कि महंगे दामों गोरखन का जो है कब्रें बेची। अफजल, एक बात बताएं कि अब ये जो दहाइयों पुराने कब्रिस्तान है, पापोश कब्रिस्तान की बात करूं, खामोश कॉलोनी, सखी हसन का कब्रिस्तान है, ये यहाँ पर अब तदफीन कैसे होती है? मतलब यहाँ पर तो पाँव धरने की भी जगह, तेल धरने की भी जगह नहीं है, तो यहाँ पर अब किस तरह से हो रही है तदफीन? साइम, देखा जाए तो शहर के तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे कब्रिस्तान है जो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं और सरकारी सतह पर बल्दिया उज़्मा कराची ने उनको सील भी कर दिया है। इस हवाले से वहाँ तकसीम का जो सिलसिला है, जहाँ पुरानी कब्र होती है किसी अजीज का
वालिद वालदा या कोई एक खानदान का मेंबर तकसीम होता है उसमें तकसीम की जाती है। नई कबर की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से पुरानी कबर को नई कबर की शक्ल दी जाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कीमतों की, तो इस हवाले से मेयर कराची ने क्लियर कह दिया कि शहरी जो सरकारी कीमत है 14,300 रुपए वो गोरकन को दें। इस हवाले से ग्रेवयार्ड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शहर भर के जो सरकारी कब्रिस्तान है वहाँ बैनर आवेजा करने का सिलसिला आज से स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल हमें सूरत हाल से आगाह करने के। देखते हैं जिस पर मजीद क्या काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की लड़कियों की जो किसी भी फील्ड में जाती हैं तो पाकिस्तान का नाम ऊंचा करती हैं, और यहाँ पर हम खेलों की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर नेट बॉल की गर्ल्स टीम ने जनूबी कोरिया में साबित कर दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। कौमी टीम ने 11 मुल्की एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल टूर्नामेंट जीत लिया है और फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी लड़कियों की खास बात यह है कि कौमी टीम को शिकस्त के साये से भी दूर रखा और तमाम 7 मैचेस में कामयाबियां समेटकर नाकाबिले शिकस्त रही हैं। सो अब इवेंट के सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी और अक्सर खिलाड़ी बरतानिया में मुकीम है। उन्होंने पाकिस्तान नेट बॉल अकेडमी में तरबियत हासिल की है। चलें जी, फिर हम आपको मिलवाते हैं। प्लेयर भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोच भी हैं। स्टूडियो में ज्वाइन किया है खिलाड़ी परीसा अब्बास ने और पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन के चेयरमैन मुदस्सिर राई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम परीसा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। विल स्टार्ट फ्रॉम यू। परीसा, ये बताइएगा कि आप लोगों ने पूरे इवेंट में ना काबिल शिकस्त रहे आप लोग, कैसा महसूस हुआ जब आपके पास ये ट्रॉफी आई? हाउ डिड यू फील? मतलब एक ख्वाब है, मैं आपको कैसे समझाऊं। अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आना और इतनी दूर ट्रैवल करना और फिर उसी मोमेंट में जैसे बजर बजा ना 0, मतलब आंसू आने लगे, सब लोग सजदे में गए बिकॉज it's such a big thing and the only thing you can do in that moment is like thank Allah and be like so shukr guzar of everything that you have. So अच्छा, नेट बॉल तो पाकिस्तान में नहीं खेला जाता इतना, लेकिन आप लोग इस फील्ड की तरफ आई कैसे और फिर इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, तो जरा थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी बताएं। जी, तो एक्चुअली नेट बॉल एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, काफी सालों से है। जो मेरी कोच भी हैं अभी मिस हुमैरा, वो अभी 30 साल से ऐसा कुछ खेल रही हैं। और जो पहला जो हुआ था ये हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आई एम फ्रॉम कराची ग्रामर स्कूल एंड 13 साल की उम्र में 8th ग्रेड में मुझे एक वीडियो दिखाई गई थी, उसमें सेंटर का पोजीशन था और मैंने उसी वक्त उस पोजीशन को पकड़ लिया और सोचा कि चलो ये स्पोर्ट बहुत फन है, बहुत यूनिक सा स्पोर्ट है, क्यों ना इसको एक्सप्लोर करें। फिर इवेंचुअली इंटर स्कूल स्पोर्ट्स आए, सिंध की टीम को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, इंटर कोलिजिएट नेशनल टूर्नामेंट्स हुए और इवेंचुअली हमारे स्कूल में, सिटी स्कूल में, बेव्यू भी खेलती है, सेंट जोसेफ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खेलते हैं। और ये सिर्फ कराची में है, तो एक बहुत बड़ा ग्रोइंग स्पोर्ट है। पंजाब की लड़कियां बहुत खूब खेलती हैं, KPK के भी लड़कियां खेलती हैं, हैदराबाद की भी लड़कियां खेलती हैं, तो इट इज अ ग्रोइंग स्पोर्ट। तो फिर हम जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन के चेयरमैन मुदस्सिर राई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताइएगा मुदस्सिर साहब की इवेंट के लिए कौमी टीम की तैयारियों के बारे में अब क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां हैं, जरा उसके बारे से बताइएगा। और ये जो खिलाड़ियों के लिए बरतानिया की जो कोच का इंतखाब हुआ, ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एयर वाइड का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और बताता चलूँगा कि पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन ने ये जो कोच हायर की बरतानिया से, बेसिकली ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंग्लैंड की कैप्टन रही हैं और वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड जीता था तो उनकी ये कैप्टन थी और इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी ग्लोबली। तो हमने यही इसमें सोचा पाकिस्तान नेट बॉल ने कि अच्छे से अच्छा जो कोच हम हायर करें ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और इसके लिए हमने उनसे रब्ता किया और उनकी खिदमत हासिल की। जहाँ तक तैयारियों का सिलसिला है, हम तकरीबन 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे इस इवेंट के लिए। इसके अंदर बहुत सारी हमें मुश्किलात, परेशानियाँ आई, ट्रेनिंग के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने गोल अचीव किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यहाँ तक कि लास्ट मोमेंट में जब ट्रैवलिंग हमारी शुरू होने लगी थी तो एयर स्पेस भी बंद हो गया था अबू धाबी, दुबई का, तो फ्लाइट कैंसिल हो रही थी और एकदम एयर स्पेस खुला और इनको लेके हम फौरन फिर कोरिया के लिए निकले और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुंचे, मेहनत की, मैचेस जीते
اچھا مدثر صاحب، زیادہ تر لڑکیاں یو کے میں رہتی ہیں، تو یہ ٹیم کی تشکیل کیسے ہوئی؟ کچھ لڑکیاں ادھر سے کچھ یو کے سے، تو کیسے ٹیم کمبینیشن کیسے بنا؟ لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہ ساری آل گرلز پاکستانی ہیں، دے ہیو اے پاکستانی پاسپورٹ اور ان کی نیشنلٹی پاکستانی ہے. یہ پاکستان نیٹ بال میں رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے لاسٹ ایئر اسلام آباد میں نیشنل چیمپئن شپ کھیلی، وومن نیشنل چیمپئن شپ، جہاں پہ پاکستان آرمی، پاکستان وابڈا کی ٹیم کو بھی شکست دے کے یہ پہلی پوزیشن حاصل کی. ان سب کی سلیکشن ہوئی اور یہ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن میں رجسٹرڈ ہے، اکیڈمی بھی اور یہ بچیاں بھی. سلیکشن کے بعد ان کا کیمپ لگایا گیا، ایک کیمپ لندن میں تھا، ایک کیمپ کراچی میں تھا. دونوں کیمپ چلتے رہے اور کوچز کی نگرانی میں وہاں پہ جو فورن کوچ تھے، پھر ان کی مکس ٹریننگ بھی کرائی گئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے، جرنی ہے جو پچھلے سال سے چل رہا ہے کہ ان کو نیشنل چیمپئن شپ کرائی گئی، اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوئی، پھر ان کے ٹرائل ہوئے، اس کے بعد فائنلی ٹیم پروسیڈ کر گئی کوریا. میں مدثر صاحب پریسا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے چیلنجنگ چیز کیا ہوتی ہے آپ اس ایسے انٹرنیشنل ایونٹ تک پہنچنے کے لیے؟ واٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ آف اٹ؟ کیا ہے پھر؟ ہاں آئی تھنک سب سے چیلنجنگ چیز یہ ہوگی مائنڈ سیٹ اور پرسسٹنس. مطلب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی آ جاتی ہے یا پھر سوشل لائف آ جاتی ہے یا گھر کے مسائل جس کے بھی ہوں، تو پرسسٹنس یا مستقل مزاج اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بیکاز کبھی آپ کو نہیں کھیلنا ہوتا، کبھی آپ کا دل نہیں مانتا، کبھی آپ تھک جاتے ہو. سو آئی تھنک دیٹ از سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ ہر دن wake up and just keep going. That's such an important thing. اور پھر اپنا مائنڈ سیٹ بھی you have to know کہ اگر آپ انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہو، آپ اپنے لیے نہیں کھیل رہے ہو، آپ پورے ملک کے لیے کھیل رہے ہو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ایگزامس ختم ہوئے، ہم سب نے ٹریننگ شروع کی اور کوئی بریک نہیں ملا ٹریننگ کرتے ہوئے، اور پھر ایک نئی ٹیم کو ہم نے جوائن کی. صحیح. تو that was I think such an important thing، اپنا مائنڈ سیٹ. اور میرے گولز ہیں کہ اب میں یونیورسٹی جاؤں گی انشاءاللہ، اور کینیڈا میں مجھے ایک لیگ جوائن کرنی ہے. بیسٹ لک فار یور فیوچر انڈیورز. لولی ہیونگ یو آن دی پروگرام پریسا. اور مدثر صاحب بہت شکریہ. چلیے جی اب یہاں پر بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کے اس گھنٹے کا آغاز بھی بہت خوشگوار ہوا ہوگا، اور بھی خوشگوار بنانے کے لیے ہم آ گئے ہیں تاکہ آپ کو اچھی خبریں بتا سکیں. اچھی خبر تو خیر بتائیں گے آپ کو پروگرام کے آغاز میں، لیکن نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پہ لکھا ہے باخبر سویرا. اس پہ بھی فالو کر لیں ہمارے پیج کو، یوٹیوب پہ بھی کر لیں. مجھے پتہ نہیں شاید بنا لی ہے پارٹی ایلون مسک نے، امریکہ پارٹی جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے برہم ہے، بہت ہی وہاں کچھ اور ہی سین چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں امریکہ پارٹی کیا کرتی ہے، ایلون مسک کیا کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ٹویٹ کے پورے پیراگراف جو ہے وہ لکھتے ہیں. اچھا آپ اچھی خبر سے بتا رہے تھے ہمیں، اچھی تو آگے چل کے بتائیں گے آپ کو، لیکن ہم مسائل کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اس پروگرام میں ہماری ذمہ داری ہے. اب ہوا کیا ہے کہ وفاقی حکومت کے قرضے نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. جی اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی 2025 تک وفاقی حکومت کا قرض تھا 76,045 ارب روپے جا پہنچا. صرف جولائی 2024 سے مئی 2025 کے دوران ان قرضوں میں 7,131 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے اتنے چند ماہ کے اندر، جبکہ صرف مئی میں 1,109 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ قائم ہوا. گزشتہ ایک سال یعنی جون 2024 کی اگر بات کی جائے تو جون 2024 سے مئی 2025 کے دوران وفاقی قرضے میں مجموعی طور پر 8,312 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور موجودہ جو ہمارا قرض ہے نا، جو موجودہ ہمارا ڈیٹ ہے اس وقت، وہ ہے 53,460 ارب روپے مقامی، جبکہ 22,585 ارب روپے بیرونی قرضہ شامل ہے. یعنی کہ اگر آپ مقامی لوکل سطح پر جو ہمارا ڈیٹ ہے اس کی بات کر لیں تو وہ آپ کو نمبرز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یعنی کہ 53,460 ارب روپے، جبکہ جو بیرونی قرضہ ہے جو ہمیں واپس بھی کرنا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہے جناب 22,585 ارب روپے. لیکن اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، خاص طور پر IMF سے مذاکرات کے بعد اور وہاں سے ٹرینچ ملنے کے بعد اور وہاں سے بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد، پاکستان کی معیشت اب جیسے کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ ٹریک پر آ رہی ہے. اور اس میں ہی ہم ایک اور اضافہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے پاکستان کی،
وہ بہت اچھا اس کا آغاز ہوا ہے. خاص طور پہ نئے مالی سال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تیزی کا رجحان جاری ہے. رواں ہفتے کا آغاز بھی نئے ریکارڈ سے ہوا اور پیر کو مارکیٹ میں مسلسل 7ویں روز تیزی دیکھی گئی ہے. اب 100 انڈیکس میں تقریباً 1400 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 1,23,370 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. 1,33,000. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کیے، یعنی کہ ایک ہفتے میں 7,570 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. گزشتہ ہفتے 4.8 ارب شیئرز کا لین دین، 600 ارب روپے کا کاروبار اور جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 847 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور ماہرین کے مطابق یہ تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور IMF سے معاہدے اور بجٹ اقدامات اور روپے کی بہتری کا نتیجہ ہے. چلیں جی یہاں پہ ذرا آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے نئے جسٹس سبھی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انجام دوں گا. یہ کہ بحیثیت چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انجام دوں گا. یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے مروجہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا. یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے مروجہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا. یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا. یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. یہ کہ ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری کے مناظر ہیں اور گورنر سندھ کامران ٹسوری نے نئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا ہے اور اس وقت یہ تقریب جاری ہے. ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اب تقریب حلف برداری کے بعد یہاں پر دستخط کیے جا رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ان کی تقریب حلف برداری کا یہ موقع ہے جہاں سے آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ان سے حلف لیا اور اس کے بعد اب اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ شخصیات بیٹھی ہیں، ان میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شامل ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے نئے چیف جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اس تقریب میں شریک ہیں اور حلف لینے کے بعد پھر سگنیچرز ہوئے. یہاں پر چیف جسٹس محمد جنید غفار نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طور پر حلف لیا اور گورنر کامران ٹسوری نے ان سے حلف لیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اس تقریب میں شریک ہیں. آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. جسٹس محمد جنید غفار نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا ہے اور یہ حلف ان سے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے لیا ہے. یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، مصافحہ کیا جا رہا تھا ان سے اور یہ مناظر بھی آپ کو دکھایا. کراچی سے مناظر ہم نے آپ کو دکھایا. اچھا جی، کچھ پیشے نہیں بلکہ پیشے تمام معتبر ہوتے ہیں اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور محنت میں کوئی آر نہیں ہوتا. بالکل، محنت میں مزدوری میں بڑی کہتے ہیں نا، اس میں بھی لوگ جو ہیں بڑا اپنا نام بھی بناتے ہیں. تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے غریب کی جو زندگی ہے، مزدور کی جو زندگی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. بڑی ایک تو اسے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، دوسرے اس کو وہ اجرت، وہ اماؤنٹ جو ریکوائرڈ ہے، جو ملنا چاہیے ایک ایسی آسودہ زندگی گزارنے کے لیے جس میں 2 وقت کی روٹی آرام سے میسر ہو جائے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان
کے حوالے سے، جنہوں نے غربت کی دیواریں، فاقوں کی راتیں، مزدوری کی مشقت تو دیکھی، لیکن انہوں نے اپنے جو خواب ہے اس کی روشنی کو مدھم نہیں ہونے دیا، امیدوں کو نہیں ٹوٹنے دیا. سو حالات سے ہارنے کے بجائے انہوں نے حالات کو شکست دی الحمدللہ. اور آج ہم آپ کو ان سے ملوا رہے ہیں. تعلق ان کا بلوچستان سے ہے، عبدالرحمان ان کا نام ہے، اور ان کی کہانی بڑی ناقابل یقین ہے. سو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، برف فروش ہیں اور پبلک سروس کمیشن آفیسر بن گئے. اب یہ سفر آپ کو بڑا آسان لگ رہا ہے، ایک جملے میں ہم نے اسے سمو دیا کہ ایک برف فروش جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن آفیسر بن گیا، لیکن اس میں ان کی جرنی کیا رہی، وہ محنت کیا رہی، وہ آبسٹیکلز کیا رہے جو انہوں نے بالکل کیا چیلنجز تھے، کیا سٹرگلز تھے. اور جو یہ مزدوری کا جو کام ہوتا ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر پڑھنا، یہ بڑا ایک چیلنجنگ کام ہے. تو آپ کو ملوا دیتے ہیں پھر. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرحمان، شاندار اور ناقابل یقین کامیابی کیسے حاصل کی، کیا کیا مشکلات انہوں نے دیکھی، کیا کیا چیلنجز تھے، کیسا رہا ان کا یہ سفر، بات کر لیتے ہیں ان سے. السلام علیکم عبدالرحمان، گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. اس کارنامے پر بہت بہت مبارکباد ہو. پہلے تو آپ کو کنگریچولیشن. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت مشکل ہوگا، وی نو، وی انڈرسٹینڈ، اور آپ سے ریلیٹ تو ہم شاید نہ کر پائیں، لیکن وی انڈرسٹینڈ کہ بہت مشکل کام ہے مزدوری کے ساتھ پھر پڑھائی بھی کرنا. کیسا تھا یہ سفر؟ وعلیکم السلام سر، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ہے، خیر سے؟ الحمدللہ. مشکلات تو بہت ہوتی ہے سر. اگر انسان جو ہے محنت کرے لگن کے ساتھ، یہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر انسان جو ہے کوشش، انسان اتنی سخت چیز ہے کہ ہر چیز میں کوشش کرے وہ ہو سکتا ہے سر. انسان کے لیے تھکاوٹ ہوتی ہے، فزیکل مجھے تھکاوٹ بھی ہوئی ہے، ذہنی تھکاوٹ بھی مجھے ہوئی، پھر بھی میں نے جو ہے اپنی ہمت نہ ہاری سر. تو عبدالرحمان ہمیں ذرا بتائیے گا کہ آپ کی، ایک تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو یہ کب خیال آیا کہ میں نے اس طرف آنا ہے، اور میں نے محنت مزدوری بھی آپ ساتھ کرتے رہے، اور ظاہر ہے ایک مزدور کی اگر ہم اوقات کار کی بات کریں، یعنی ٹائمنگز کی بات کریں، وہ فکس نہیں ہوتے. یہ کوئی 9 to 5 جاب نہیں ہے. کام کرنا ہے تو پورے دن کرنا ہے، ہفتوں کرنا ہے. اس میں آپ پڑھائی کا ٹائم، اپنے لیے یہ والا ٹائم کیسے نکالتے تھے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے مجھے جو ہے میں نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد میرا ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، کیونکہ فائنینشلی گھر کا مسئلہ تھا. تو میرے دوست تھے، میرے کولیگس تھے، انہوں کی بدولت سے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھائی کریں، ساتھ ساتھ اپنے جو ہے مزدوری بھی کرے، پرائیویٹ دے دے یا جو ہے اسی طرح ریگولر پڑھے. پھر ریگولر میرا ایڈمیشن ہو گیا سائنس کالج میں نے وہاں پہ بھی کلیئر کیا 2nd ایئر. پھر بیچلر کا بھی ارادہ نہیں تھا. اسی طرح دوستوں کی مدد سے آج میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں. پھر بعد میں میرے جتنے بھی دوست تھے کالج یونیورسٹی میں جو میرے ساتھ تھے، میرے سینئر بھی ہے، میری کولیگس بھی ہے، انہیں کی وجہ سے جو ہے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. منظور احمد نام ہے اس کا، اور اس کے بھائی جو ہے نصیر احمد. مجھے تو پتہ نہیں تھا خادیات یونیورسٹی کہاں پہ ہے، کیا سسٹم ہے. انہیں کی بدولت آج میں یہاں پہ پہنچا ہوں. اب عبدالرحمان، آج آپ ایک PSC افسر کے طور پر ہمارے پروگرام میں انوائٹڈ ہیں. سب سے پہلے تو مطلب سلام ہے آپ کی محنت کو، آپ کے عزم کو. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ آج باخبر سویدہ کے پلیٹ فارم سے جتنے نوجوان آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو نا امید بھی ہیں، جو اپنے کریئر کو لے کر بڑی بے یقینی صورتحال میں ہیں، وہ بڑا آج آپ سے بڑا موٹیویٹ ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ جہاں پر آپ کام کرتے تھے، یہ برف والا کام، وہاں پر کتنی اجرت ملتی تھی اور کتنے گھنٹے کا، کتنے ورکنگ آورز کیا تھے آپ کے؟ دیکھیے، اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ مارننگ ٹائم لینا چاہتے ہو تو 8 بجے سے 5 بجے تک ہے. اگر آپ جو سیکنڈ ٹائم میرا جو ہے 2:30 بجے سے صبح 2:30 بجے AM سے لے کر 10 بجے تک میرا جو ہے ٹائمنگ تھا. جتنے بھی یہاں پہ ڈسٹریبیوٹر گاڑی وغیرہ آتے تھے، 10 بجے کے بعد جو ہے میں 3-4 گھنٹہ ریلیکس ہوتا تھا، سو جاتا تھا، پھر اس کے بعد اپنی پڑھائی پہ فوکس کرتا تھا. زبردست. اور CSS کا ایک بات کی جائے یا پھر مقابلے کا کوئی بھی امتحان ہو، اس میں انگلش جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بڑا محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ بڑا فوکس بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کیسے اس کو کیسے آپ نے اس پہ کیسے محنت کی آپ نے، ذرا یہ بھی بتائیے گا. اس طرح تھا کہ یہاں پہ میرے دوست کی اکیڈمی ہے، اکیڈمی، وہاں پہ میں نے جو ہے اپنی انگلش امپروو کر دیا. اور ایسے پیسے بھی جی ہاں ٹائم نکال کے ان لوگوں کی بدولت ان لوگوں نے مجھے ٹائم دیا، آیا کہ مجھے فری پڑھایا. دوسروں سے فیس لیتے تھے، مجھے تو فری پڑھایا. تو ویسے ہمیشہ لوگ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسی کو دیتے ہیں کہ میری اس کامیابی کے پیچھے فلاں شخص کا ہاتھ ہے، یا اس نے مجھے انسپائر کیا، یا میں نے اس سے جو ہے موٹیویشن حاصل کی. آپ کو آپ کی فیملی نے، دوستوں نے کتنا سپورٹ کیا، اور کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آج جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں کس کا سب سے اہم رول ہے؟ اگر دیکھا جائے تو رول تو بہت دوستوں کی بھی ہے، گھر والوں کی بھی ہے، ماں باپ کی بھی ہے.
جو ایکچولی سب سے زیادہ رول ہے وہ 2 بندوں کی ہے. ایک جو ہے نصیر احمد بنگلوری صاحب ہے, ایک جو ہے منظور احمد ہے, آج کل میرگڑھ میوزیم کے انچارج ہے. انہی کی بدولت سے جو میں قائد یونیورسٹی پہنچ چکا ہوں. اور عبدالرحمان بہت سا ایسے وقت بھی آئے ہوں گے جہاں پر نا امیدی بھی ہوتی ہوگی, مایوسی بھی ہوتی ہوگی, اس سے آپ نے کیسے ریکور کیا؟ کتنی اٹیمپٹس دی آپ نے, یا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہو گیا تھا آپ کا پیپر کلیئر؟ نہیں, اس طرح تھا, میں نے 2 اٹیمپٹ دے دیا تھا, 2 اٹیمپٹ میں رہ گیا, یہ میری تیسری مرتبہ اٹیمپٹ تھا, تیسری مرتبہ میں نکل چکا ہوں. عبدالرحمان, آپ کا اب جو میں آپ سے سوال کرنے لگی ہوں, آپ کا میسج بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہوں گے. ایسے بھی وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ خود ٹوٹ جاتا ہے یا اسے لگتا ہے مایوسی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مشکلات ہیں, روزگار نہیں صحیح مل رہا, اجرت صحیح نہیں مل رہی, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, کیا کیا جائے؟ کیا آپ اپنے جیسے لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے کہ میم, ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی, آپ کو گھبرانا نہیں, کسی سے بالکل شرم نہیں کر. ایک ایسے بندے بھی ہے جو ڈگری لے کے پھر شرماتے ہیں, نہ کسی کارخانے میں کام کر سکتے ہیں, نہ کوئی ٹھیلا لگا سکتے ہیں. اپنے محنت مزدوری کرنا چاہیے, اپنے گھر کو چلانا ہے, گھر ہر حال میں مانگتا ہے آپ سے. روزی روٹی, اپنا حلال کا روزی روٹی, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کما رہے ہو, کھا رہے ہو. یہ اصلی چیز مرد کی یہی نشانی ہے کہ آپ اپنے روزی روٹی میں کوئی شرم نہیں کریں. اور جتنے بھی دوست, جی میم. عبدالرحمان, اب تو آپ ماشاءاللہ پی ایس سی افسر ہیں, سیاحت کا محکمہ آپ کے پاس ہے, اور یہ بتائے گا کہ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں بلوچستان میں جو دیکھنے چاہیے؟ آپ خود کتنا سیاحت میں شوقین ہیں, ٹریول کرتے ہیں آپ بھی؟ جی ہاں. اور کون سے آثار قدیمہ کے بہت سے, بلوچستان تو ریچ ہے آثار قدیمہ کے لحاظ سے. تو کون کون سے مقامات ہیں؟ پکنک پوائنٹ کی آواز سے بات کریں, جو ہے آثار قدیمہ کے پوائنٹس بہت ہے. آثار قدیمہ میں جو ہے جتنے بھی پرانے علاقے ہیں, میرگڑھ ہو گیا, یہاں پہ تنبے سادات ہو گئے, نال ہو گئے, شاہی تومپ ہو گئے, جتنے بھی بلوچستان تو ریچ ہے. اگر میں بتاتا چلوں تو مجھے 3-4 گھنٹہ لگے گا. ہاں بالکل, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. میں بتا دوں گا. میں دیکھیں, یوب میں بھی ہے, نیولتھک سائٹ بھی ہے, اور جو ہے پیلولیتھک سائٹ بھی ہے. کچھ میرے دوست ڈاکٹر محمد اقبال آرکیولوجسٹ ہے, وہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آرکیولوجی میں, ان لوگوں نے ریسنٹلی جو ہے نیولتھک بارکان میں جو ہے دریافت کیا تھا. نیولتھک ٹولز وغیرہ تھے, شاپس تھے, یہ سارے جو دریافت کیا, اس پہ آرٹیکل بھی اس نے لکھے ہوئے ہیں. منظور احمد جو ہے زائر ہسٹورین کے بارے میں جو ہے ریسرچ کی ہے, بکس بھی لکھے ہوئے. منظور احمد آج کل میرگڑھ میوزیم کے انچارج بھی ہے. اگر دیکھا جائے فیمس جو ہے آرکیولوجیکل سائٹ میرگڑھ ہے. یہاں پہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, میرگڑھ سیبی میں واقع ہے. یہ نیولتھیکل سائٹ ہے. یہ 1974 میں جیریج نے جو ہے ایکسکیویشن کی تھی, اور جس سے انسان کی جو وجود یہاں پہ آتے ہے کہ انسان نے جو ہے گھر بنانا اور زرعی کلچر, کنسٹرکشن سب یہیں سے اسٹارٹنگ لی ہے. بہت نالج ہے عبدالرحمان ماشاءاللہ آپ کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں عموماً جو لوگ مقابلے کا امتحان دیتے ہیں وہ کمروں میں بند ہو جاتے ہیں اور دن رات پڑھائی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. آبویسلی بڑا مشکل ایگزام ہوتا ہے. تو آپ تو دن کے ٹائم محنت مزدوری بھی کرتے تھے 8 سے 9 گھنٹے, وہ بھی جسمانی مشقت کرتے تھے آپ. اور کس ٹائم پڑھتے تھے؟ رات کے ٹائم پڑھتے تھے, یا کبھی گھر والوں نے کہا ہو کہ یار بس کر دو, دن میں اتنا مشکل ٹائم گزار کے آئے ہو, ابھی بھی پڑھ رہے ہو بیٹھ کے؟ سر اس طرح ہے کہ کوشش کرے انسان معیاری پڑھے, بھلے 5 گھنٹے پڑھے, معیاری پڑھے. اگر پورا دن 24 گھنٹے تو انسان پڑھ نہیں سکتے. 5 گھنٹے پڑھے, معیاری پڑھے, سوچ سمجھ کے پڑھے اور نوٹس بنائے. اللہ پاک اس کو کامیاب کرے. کامیابی جو ہے انسان کی جو ہے شوق سے پڑھے. اصلی چیز شوق ہے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے, آپ پورے دن لگاتار پڑھتے رہے, آپ کچھ گین نہیں کر سکتے. کیا بات ہے عبدالرحمان صاحب, آپ کو تو ہم کہیں گے زبردست آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے, اور دعا گو ہے ہم آپ کے لیے کہ آپ اسی طریقے سے اور کامیابیاں سمیٹیں اور انسپریشن بنے لوگوں کے لیے. کہتے ہیں نا کہ محنت مزدوری میں ہی عظمت ہے, اور جب آپ کے اندر امیدیں ہوں, آپ توکل کریں اللہ پر, تو پھر اللہ پاک بھی آپ کے لیے ایسے اسباب, ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ آپ کو, کہتے ہیں نا ایسے راستے کھول دیتا ہے, آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی. تو تھینک یو سو مچ عبدالرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور انہوں نے اپنے دوستوں کا حوالہ دیا. دوستوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی مدد کی, تو اچھے اگر آپ کے دوست ہونا تو وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے,
آتے ہیں کام جو دوسروں کے. سو بالکل یہ لائن جب ہم بات کرتے ہیں، یہ جب بات یا فقرہ کہتے ہیں تو ہمیں ایک شخصیت یاد آتی ہے جن کا نام ہے عبدالستار ایدھی صاحب. اور وہ کہتے ہیں نا کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے. تو عبدالستار ایدھی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کو ہم کبھی نہیں بھلا پائیں گے. سادہ سے پرانے کپڑے اور چہرے پر مسکراہٹ، معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کا آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے. عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارتی گجرات کے شہر میں پیدا ہوئے. قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور شہر قائد کو اپنا مسکن بنایا. 1957 میں کراچی میں پہلے ایشیا فلڈ سے متاثرہ لوگوں کو امداد فراہم کر کے فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور آخری سانس تک خدمت انسانی کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا. بالکل. اور اتنا سادہ شخص ہم نے نہیں دیکھا اور دنیا ان کی معترف رہی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. چاہے وہ بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہو، یتیم بچوں کی کفالت کرنا ہو، ان کو شیلٹر فراہم کرنا ہو، ان کو 2 وقت کی روٹی فراہم کرنا ہو. اور ہم نے عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اس چیز سے بھی شرم نہیں کھائی کہ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے، مستحق لوگوں کی، غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے جو بھی ہو سکتا تھا وہ کیا. اور ہم نے دیکھا انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں وقف کر دی. کبھی آپ کا اگر ایدھی سینٹر جانا ہوا، کیونکہ ہم تو ان کی حیاتی میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم وہاں جائیں، تو ہم نے جا کر دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پر کہتے ہیں نا ایک ان کو چھت میسر نصیب ہے، کیسی کیسی خواتین وہاں پر، کیسی کیسی سٹوریز ہم نے وہاں پر دیکھی. اور اسی طریقے سے بلقیس ایدھی صاحبہ جو کہ ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے بھی جس طریقے سے ان کے کام کو، ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھی، دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بھی اس میں بڑا نام. بالکل جی. لاوارث بچوں کو اپنا نام دیا، ان کو اپنایا. ایدھی جھولا بہت مانا جاتا ہے آج بھی کراچی میں. دین اگین اس کے بعد یتیم بچیوں کی شادی کروائی، اس کے بعد پھر بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھا. آخری عمر میں جب اپنی اولاد ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ان بیچارے بوڑھے ماں باپ کو سہارا دیا. اور ایدھی صاحب بھی ان لوگوں کا سہارا ہوتے تھے. بالکل. اور پاکستان میں دیکھیں یہ کلچر بڑا لیٹ آیا ہے، اولڈ ایج ہومز کا، ان کا بننا، ان کا قیام. لیکن ایدھی صاحب واز دا فرسٹ ون جنہوں نے یہ آئیڈیا، یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو باقاعدہ مٹیریلائز کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا کہ خدمت انسانیت ایسے بھی ہو سکتی ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل ہیں، اکثر و بیشتر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ایدھی صاحب نے ان کے لیے بڑا کام کیا ہے. واقعی ملنے کے نہیں گوہرے نایاب ہیں ایسے لوگ، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے جانے کے بعد بھی اسی طرح یاد کیے جاتے ہیں اور امر رہ جاتے ہیں. ان کے کام ایسے ہیں کہ وہ امر رہ جاتے ہیں. اچھا جی، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیوں اتنا انسانیت کا ہمیں جذبہ نظر آیا، اب ہم اس کا بہت زیادہ فقدان دیکھتے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، خاص طور پہ ہم نے ویسٹ میں یہ کلچر دیکھا لیکن اب ہمارے ملک میں بھی آ گیا ہے. اور جب کسی کو اذیت بھی دینی ہوتی ہے نا، اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ پریزن، گوانتانامو بے جیل کی ہم بات کرتے ہیں تو انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. یعنی کہ تنہائی کو ایز اے ٹول، ایز اے ٹیکٹک استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی انسان کو توڑنے کے لیے. لیکن کہتے ہیں نا انسان جو ہے اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایک کہتے ہیں نا گروپ کے ساتھ چلتا ہے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کلین کے ساتھ چلتا ہے. اگر وہ تنہا ہو جائے تو وہ تنہائی جو ہے اس کو مار ڈالتی ہے. اور آپ جب ینگ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ لگتا، آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے آپ پہ، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں، آپ کی میموری بڑی زبردست ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کی جسمانی صحت خراب ہوتی جاتی ہے، آپ کی ذہنی صحت خراب ہوتی جاتی ہے. ایسے میں جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو تو وہ تنہائی بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ 4 سے 5 بچے والدین پال لیتے ہیں، لیکن
10 سال بعد 15 سال بعد وہی 4 سے 5 بچے 2 ماں باپ کا وزن نہیں برداشت کر سکتے. جوان اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتی ہے, آئسولیٹ کر دیتی ہے, ابینڈن کر دیتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اور وہ کون اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں, ان کو تنہائی کا شکار. بڑھاپے میں خاص طور پر آپ کے ماں باپ کو, آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور انسان پاکستان میں فیملی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے نا, جو خاندان کا انسٹیٹیوٹ ہے, یہ بہت اسٹرانگ تھا. لیکن اب ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی لیکیجز آتی جا رہی ہیں, دراڑیں آتی جا رہی ہیں. جو واقعہ ہوا, جو ایکٹریس تھی ان کا, بڑا اس سے سب پریشان ہوئے عائشہ جی کا, کہ جی ہاں عائشہ جی کا, اور ان کے بچے بھی تھے لیکن بچے باہر تھے. اب ہمیں نہیں معلوم واللہ عالم کہ وہ کیا واقعات تھے, لیکن جو حالات ہمیں نظر آئے تو اپنے بچوں کو ایک تو اپنے پاس رکھیں, دوسرے بچوں کے اوپر بڑی ذمہ داری کہ وہ ماں باپ, وہ ماں جس نے 9 ماہ آپ کو پیٹ میں رکھا, پالا پوسا, بڑا کیا, وہ باپ جس نے محنت مزدوری کر کے آپ کو ایک مقام دلایا, پیروں پہ کھڑا کیا, جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ عالمی ادارے صحت کی, ان کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. وہ یہ بتا رہی کہ تنہائی سے اموات میں تیزی سے جو شرح ہے اموات کی وہ بڑھ رہی ہے. اور رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال اوسطاً 8,71,000 افراد تنہائی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اسے 1 گھنٹے کے حساب سے کریں تو ہر گھنٹے میں 100 افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں. بالکل جی. اور یہ رپورٹ کے مطابق یہ سارے فیکٹس ہیں. دنیا کے ہر 6 میں سے 1 فرد تنہائی کا شکار ہے. یہ بحران نوجوانوں, معمر افراد اور کم آمدنی والے ممالک میں زیادہ شدید ہے. آپ آج سے پہلے تک ہم تنہائی کو, آئسولیشن کو ایک مذاق سمجھتے تھے. ہم نے خیر پوئٹری میں تو پڑھا ہوا تھا, لیکن ناؤ تھنگز آر گیٹنگ سیریس. اور صرف یہ بزرگوں تک نہیں رہی, نوجوانوں میں. اچھا, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر امراض نفسیات ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ آور پروگرام. سر, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ تنہائی کیا ہے اور انسانی صحت پر تنہائی کے کیا اثرات ہیں. ہم آج سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ تنہائی کے فزیکلی آپ کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہیں, لیکن کیا ہیں اور وہ واقعی ہیں. دراصل بات یہ کہ کسی حد تک تو کبھی گوشہ نشینی اختیار کرنا نارمل ہے, لیکن یہ اگر لونلی جس میں انسان کو یہ محسوس ہو ایک جذباتی طور پر کہ میں لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہوئے بھی میں اکیلا ہوں, جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ آئینے کے 100 ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھ لیا, 1 میں بھی اکیلے تھے, 100 میں بھی اکیلے. تو اس طرح سے جو ہے اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو آئسولیشن یعنی کہ تنہائی کی طرف رجحان ہوتا ہے, وہ یا تو ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ڈپریشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے لوگ کیوں مرتے ہیں, جب وہ حرکت نہیں کرتے, حرکت میں برکت ہے, اینڈورفین, انکیفلین, BDNF جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز نہیں ہوتے, اپنا خیال نہیں رکھے گا, لوگوں سے ملے گا نہیں. تو یہ انسان کی جو صحت ہے اس کی جو 3 حصے ہیں, جسمانی, نفسیاتی اور سماجی. تو سماجی صحت کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں سے ملیں, کسی کی ہیلپ کریں, اس میں بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, کسی سے ہیلپ لیں, کسی کو چاہیں, کوئی ہمیں چاہے. تو یہ چیزیں جب نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر اس کے جسم میں یہ دیکھا گیا باقاعدہ بلڈ پریشر اور فالج کی طرح جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے اثرات ہیں. اور آپ دیکھیں تقریباً 8,71,000 17% لوگوں کو تنہائی کے شکار ہیں, جس میں سے تقریباً 9 لاکھ یہ فوت ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بیسک اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ مطلب کچھ مرض کا سبب بنتی ہے تنہائی؟ کچھ کہا جا رہا ہے تمباکو نوشی یا پھر اوبیسٹی, اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. ہاں, یہی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ بتا کسی سے ملے گا نہیں, کہیں شادی میں تقریب میں اٹینڈ نہیں کرے گا, حرکت نہیں ہوگی, تو ہمارے جسم میں رطوبتیں نکلتی ہے جب ہم حرکت کرتے ہیں, جس میں اینڈورفین جو پین بگاتے ہیں, انکیفلین جو حشاش پیشش رکھتے ہیں, BDNF ریلیز ہوتا ہے جو کہ یاداشت کو, کنسنٹریشن کو ٹھیک کرتا ہے. اور جستجو نہیں ہوگی, وہ کھانے کے لیے نہیں اٹھے گا تو امیونٹی کم ہو جاتی ہے, ہماری قوت مدافعت, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے, اور پھر موٹاپا شروع ہو جاتا ہے, پھر دل کی بیماریاں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تنہائی ہے وہ جسمانی, سماجی اور نفسیاتی تینوں پہلوؤں کو کھا جاتی ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, چلیں آج سے 10 سال پہلے بھی نا معاشرے میں کمیونٹی کلچر بڑا اسٹرانگ تھا. دوستوں میں نکلتے تھے, چائے پہ بیٹھتے تھے, لوڈو چل رہی ہے, کیرم چل رہی ہے, اور بڑا ایک رات 9 بجے سب جاب سے آتے تھے, گپے چل رہے ہیں, لطیفے چل رہے ہیں, لائٹ بھی چلی آتی تھی, سب چھت پہ چلے گئے, چھت پہ چلے جاتے تھے, بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, بڑا یہ کلچر تھا. آہستہ آہستہ کیا ہوا,
سوشل میڈیا ہماری زندگی میں اتنا سرایت کر گیا کہ ہم جہاں پر کھا رہے ہیں اسی بیڈ پہ کھا رہے ہیں, اسی بیڈ پر سو رہے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے موٹے بھی ہو رہے ہیں اور الگ الگ کھا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. پہلے بیٹھک ہوتا تھا جس کو اتاق, اس میں لوگ عمر رسیدہ لوگوں کی باتیں سنتے تھے, اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے تھے. ابھی اتنی جو ترقی ہوئی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے فاصلے تو وہ ہو گئے, لیکن ارد گرد جو ہے ہم تناؤ ہو گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھانے پہ بھی بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے فونوں میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے, حالانکہ ہمارے معاشرتی جو ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں ہمارا سماجی اثاثہ یہی تھا کہ فیملی سسٹم, گروپ, اور یہ دیکھا گیا کہیں فوتگی ہو گئی تو ارد گرد والے لوگ آ جاتے ہیں, کہیں بیمار پڑ گیا تو ایسے لوگ آتے ہیں, اس کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا, وہ آ کے اسپتال میں لے آتے تھے. تو اب یہ سلسلہ جو ہے ویسٹرنائز ہوتا جا رہا ہے. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ویسٹ کی اچھی چیزیں تو ہم نہیں لے رہے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر وقت پہ آنا, اپنا کام کرنا, لیکن یہ جو دیر سے اٹھنا لوگوں میں تو ہم آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو ہے آگے چل کے اس کے بڑے خطرناک نتیجے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا, اب ہم نے انٹرفیئرنس کہہ کے, باؤنڈریز کہہ کے, بہت ساری ایسی ٹرمز آ گئی جس کو مس یوز. یس, اسپیس چاہیے مجھے, مطلب ہم ٹھیک ہے اسپیس چاہیے بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم نے بہت مس یوز کر لیا ہے. اب ہمیں اپنے نیبرز میں کون رہتا ہے, کتنے ممبرز ہیں یہ نہیں پتا ہوتا, ہماری فیملی کے ریلیٹیوز ہیں, دور کے رشتہ دار بھی ان کے نام نہیں پتا ہوتے. موسٹلی لوگوں کو اپنے آج کل کزنس کے نام نہیں پتا ہوتے, کزنس کے بچوں کے نام نہیں پتا ہوتے. پہلے تو وہ بہن, بھائی, خالہ, پھپھو, چاچا, یہ سارے نام ہوا کرتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ کچھ نئے کلچر کی وجہ سے آ گئی ہے کہ لوگوں کو اسپیس چاہیے, وہ کہتے ہیں جی ہماری لائف میں بادر نہیں کرو. کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہی تو ہے کہ سائیکولوجیکل وجہ بھی ہے اس کی, کہ بندہ جو ہے یہ ایک فیلنگ ہے جس میں بندہ اگر یہ محسوس کرے کہ بھئی دوسروں کی ہیلپ, دوسروں سے انٹریکشن, باہمی تعلقات اور رویوں کو اگر ہم ٹھیک کریں تو بہت ساری بیماریوں کو, بہت سارے سماجی مسائل کو ہم روک سکتے ہیں. مثلا جو آپ نے پڑوسیوں کی بات کی, ان کے اتنے حقوق ہیں کہ شاید جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے. ایک بار میں ابھی حال ہی میں نئے گھر میں شفٹ ہوا تو ارد گرد لوگوں کو میں نے چیزیں بھجوا دی عید پہ, تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے فون کیا کہ یہ بھئی غلط آپ کا سامان ہمارے گھر پہ آ گیا, بھئی وہ میرا پتہ پڑھ کے. تو میں نے کہا نہیں بھئی آپ ہی کو بھیجا ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کیوں اتنے اچھے ہمارے ساتھ, اتنے کائنڈ سویٹ کیوں ہو رہا ہے, کہ کسی کی ہیلپ کرنا, کسی سے ہیلپ لینا. اچھا, اس میں نوجوانوں کے لیے جو 17% لوگ جو اس میں مبتلا ہیں تنہائی میں, اس میں نوجوانوں کا خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کی 24% کہا جاتا ہے. اور اس میں ہم نوجوانوں سے میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ریلیشن شپ آر important but it should be nurturing rather than destructive. Yes, you're right. کہ اگر آپ کی کوئی افیئر یا کوئی ریلیشن شپ ہے تو یہ ایک دوسرے کو سہارا ہونا چاہیے, بلکہ ناٹ اے سورس آف ڈسٹرکشن. مثلا آپ پڑھائی میں ہیلپ کریں. میں یہ سن رہی ہوں کہ ویسٹ میں اب میاں بیوی نے یہ سیٹ اپ شروع کر دیا کہ الگ رہیں گے, ایک ساتھ نہیں رہیں گے, اسپیس چاہیے. جی, اچھا, یہ اسپیس ہو گیا. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ نوجوان ہیلدی ریلیشن شپ کی طرف جائیں. ہمارے نوجوانوں میں آج کل ایک اور بھی بڑی ٹرم استعمال ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کا بیگیج نہیں برداشت کر سکتے, اس لیے ہم اپنا بیگیج بھی کسی کو نہیں دیں گے, نہ آپ ہمارا بیگیج لیں نہ ہم آپ کا بیگیج لیں. اس میں آپ نے ریلیشن شپس کی بات کی, تو اپنے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہونا کتنا ضروری ہے, یہ ذرا نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ نانی دادی نہیں ہے. جو آپ نے اپنی نانی سے, اپنی دادی سے, اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے, وہ آپ کو سوشل میڈیا کبھی نہیں سکھائے گا. یہ بالکل آپ نے وجہ کہا کہ اگر ہم یہ نوجوانوں کو یہ بات بتا دیں کہ دیکھیں وہ یہی میچورٹی ہے کہ آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے لیے جدوجہد کی, آپ اس کا سہارا بنیں. اور اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, لیکن دوسروں کے لیے جینا جو ہے یہ کمال ہے. اور پھر یہ بھی ذرا دیکھیں, طائرانہ نظر, پینورامک رو ہم دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں ہم نے اپنے لیے امتحان گاہ ہے, اپنے لیے نمبر بنانے ہیں جو آگے کام آئے. تو یہ ہے کہ صرف محدود ٹنل ویژن نہیں ہونی چاہیے, اور یہ دیکھیں کہ نہ صرف والدین بلکہ ارد گرد کے دوسرے لوگ, پڑوسیوں کا, ساتھیوں کا, سینئر جونیئر کا. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو باہمی تعلقات ٹھیک کریں تو بہت سارے مسئلے ہمارے کورٹوں میں, کچہریوں کا کام کم ہو جائے گا, بہت مسئلے کم ہو جائیں گے. اور ہم مل جل کے رہیں, گروپ میں رہیں, تو اس سے جو ہے پروڈکٹیوٹی اچھی ہو جاتی ہے. اکیلے پڑھنے کے بجائے میں تو نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ کمبائن اسٹڈی کریں اور ساتھ میں جو ہے
جو ہے پرابلم بیسڈ لرننگ کی یہ پوائنٹ ہے. اس پہ کس کا نقطہ نظر کیا ہے اور کیا اس کا حل ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے دوسری بات کی کہ والدین, وہ میں کہتا ہوں وہ تو ایک نعمت ہے, اس کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے, رحمت سمجھنا چاہیے. اور وہ ان کی دعائیں اور ان کے جو ہے جو ساتھ ساتھ جو نرچرنگ یا اس کو جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ بہت بڑا اثاثہ ہے اور وہ قیمتی سماجی اثاثہ ہے. بڑا ہمارے مذہب میں اس بات پہ زور بھی دیا گیا ہے کہ والدین سے احسن سلوک رکھو اور انہیں اف تک نہ کہو. یہ میسج ہمارے مذہب میں بڑا کلیئر دیا گیا. بالکل یہ صحیح کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ایک رجحان آ گیا کہ نوجوان اس ملک سے بھاگ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے والدین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ آپ چاہے کنگ بھی رہیں لیکن اگر آپ اپنے گھر سے دور ہیں تو کیا فائدہ. تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اسی کو, یعنی آپ اگر ریلیشن شپ کو ٹھیک کریں, یہ عبادت ہے. آپ اپنے والدین کی خدمت کریں, ارد گرد کے لوگوں کی جو ہے جو سینئر سے بڑوں کی ادب, چھوٹوں سے شفقت, یہی تو ہمارا جو ہے وہ کلچر بھی بتاتا ہے اور دین بھی بتاتا ہے اور یہی کامیابی کی نشانی بھی ہے. تو لہٰذا ہمیں خاص طور پر نوجوانوں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئسولیشن کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے, چاہے وہ عقل ہو, چاہے وہ وزن ہو, چاہے وہ پڑھائی ہو اور چاہے وہ جو تنہائی ہو. سکسیس کو مٹیریلسٹک فارم میں دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہم نے پیسہ, دولت, اسٹیٹس جو ہوگا, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ماں باپ کی محبت جو ہے وہ مل جائے, وہ ہم سے راضی ہو جائیں, تو یہ سب سے بڑی سکسیس ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر خاص طور پر یہ موبائل, اس میں فیلنگ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو 100 ایوارڈ بھجوا دوں, آپ کہیں گے جعلی, لیکن ایک نگیٹو میں نے بھیجا میسج تو نگیٹو, جبکہ والدین آپ کو ہمیشہ ہی پازیٹیو آسپیکٹ پہ لو اور پیار اور محبت اور رہنمائی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تنہائی, ان کی تنہائی کو اور اپنی تنہائی کو بھی دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ آئسولیشن ٹھیک نہیں ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا, MBBS کرنے کے بعد ہم سے 6 مہینے علیحدہ ہو گیا, بعد میں پتہ چلا سوسائڈ کیا. اچھا. تو یہ جو ہے دوستی اور جو ہے اور وہ ہیلدی ریلیشن شپ, یہ دیز آر امپورٹنٹ فار یور ویل بینگ. ویل بینگ کے جو حصے ہیں نا, وہ 9 حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے سوشل ویل بینگ, کہ آپ لوگوں سے انٹریکشن کریں, کسی کی مدد کریں. مدد کرنے سے جو ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. آپ کسی ہیلپ لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, کسی کرتے ہیں مدد تو خوشی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے خوبصورت ہمیں باتیں اور نوجوانوں سے خاص طور پر جین زی سے یہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, ایک تو یہ اسپیس والے معاملات, اپنی اسپیس کریکٹ کریں. بیگیج, میں آپ کو بیگیج نہیں دوں گا, آپ مجھے بیگیج نہیں دیں گے, یہ کریکٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل آئیں. پلیز اپنے ریلیشن شپ کو ہیلدی بنائیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے پارٹنرز کے ساتھ. چیٹ GPT سے فیلنگز ڈھونڈنا چھوڑ دیں. چیٹ GPT سے آپ کو کوئی ایموشنز, کوئی فیلنگز نہیں ملیں گی. اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں, اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں پلیز. اور دیکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی خبر رکھا کریں. ضروری نہیں لمبی لمبی فون پہ باتیں ہوں, خیریت پوچھ لیا کریں, کھانا کھا لیا, گھر پہنچ گئے, یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن ان ٹچ رہیں, کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں. یہ نہ ہو کہ ہفتوں آپ نہ پوچھیں کہ کون کس حال میں. چلیں جی, ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جی, پاکستانی نوجوان پاکستان کا نام روشن کری جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. روز آپ کو کسی نہ کسی ایک ایسے نوجوان سے ملواتے ہیں. آج جن نوجوانوں سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں, جناب سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں 9ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ ہوئی اور پاکستان نے 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے اس چیمپئن شپ میں. ان میں ایک کم عمر ایانا نوئل آرتھر ہیں, جنہوں نے انڈر 12 پلس 40 kg میں میڈل حاصل کیا. اور ایانا نے صرف 12 سال کی عمر میں اپنی پھرتی, حاضر دماغی اور تکنیک سے ایونٹ کے شرکاء اور ججز کو حیران کر دیا. کیا بات ہے, اور ججز کو آپ نے کہا حیران کر دیا. اس پاکستانی دستے کے ایک سینئر کھلاڑی عبدالرحمان ہیں, انہوں نے کانسی کے 3 تمغے پاکستان کے نام کیے اور انہوں نے انفرادی اور ٹیم مقابلوں میں شاندار کامیابی کا مظاہرہ کیا. تو چلیں ہم بات کر لیتے ہیں. ایانا نوئل آرتھر ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ ہی عبدالرحمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے ایانا سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایانا. ذرا ہمیں بتائیے گا, اتنی کم عمر میں گولڈ میڈل جیت لینا, فائٹ جیتنی, تو ظاہر آپ خوش بھی ہوں گے, اس کے لیے آپ نے محنت کتنی کی,
तो आप हमें थोड़ी सी बताइएगा आपको कंपटीशन कैसा रहा, मुकाबला कैसा रहा? कंपटीशन बहुत अच्छा था और टफ थी लड़कियां, लेकिन ओवरऑल मेहनत बहुत की थी, उसकी वजह से गोल्ड आ गया। अच्छा अब्दुल रहमान, आप बताइएगा इवेंट में अपनी फाइट्स के बारे में बताएं, किन किन खिलाड़ियों से आपकी फाइट्स हुई और किन किन मुल्कों से जो खिलाड़ी आए हुए थे उनसे आपकी फाइट हुई? जी मेरी बहुत अच्छी फाइट्स रही, बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन हमने अपना 100% दिया। मेरी फर्स्ट फाइट हुई भूटान से, फिर दूसरी फाइट मेरी हुई नेपाल से, थर्ड फाइट मेरी हुई श्रीलंका से। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा आयना, आपसे जानना चाहते हैं ये गोल्ड मेडल जिस आपने जीता किस खिलाड़ी से फाइट रही, तो वैसे टफ टाइम आपको किसने ज्यादा दिया? बड़ी इंडिया ने दिया। हाँ। 9-0। जी आप कंटिन्यू करें आयाना। जी और बहुत टफ था, और लेकिन फिर भी मेहनत की वजह से सबको 9-0 से हराया। जबरदस्त। अब्दुल रहमान ये बताएं, और सबसे मुश्किल फाइटर कौन था? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फाइट किस कंट्री के साथ थी आपकी? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फाइट मेरी थी नेपाल के साथ। जब हम फाइट कर रहे थे तो बहुत एक ऐसी बन गई थी सिचुएशन, वो भी डरा हुआ था, मैं भी डरा हुआ था, लेकिन बस मैंने फिर थोड़ा टेक्निक यूज किया, हमारे कोच थे उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मैंने बहुत अच्छी फाइट का मुजाहरा किया। अच्छा, तो अब आप का क्या आगे प्लान है, क्या करना चाहते हैं अब्दुल रहमान? अब मेरी तैयारी है, एशियन गेम्स आ रहे हैं आगे, उसकी तैयारी है मेरी। हमारे जो पूरी टीम है पाकिस्तान की नेशनल जो टीम है, उनकी अभी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की तरफ से, आगे एशियन गेम्स की तैयारी है। जबरदस्त। और जरा ये भी बता दें कि आप लोगों ने अब तक सोने के और मजमूई तौर पर टोटल कितने मेडल्स हासिल कर लिए हैं कराटे में? मैंने पहले भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर हासिल किया था 2019 में, और उसके बाद 2023 में 1 सिल्वर मेडल लिया था, और उसके बाद अब मैं आया हूँ इधर श्रीलंका, यहाँ पर मैंने 3 ब्रॉन्ज लिए अलग अलग कैटेगरीज में। तो वैसे जब आप इस तरह बाहर जाते हैं, कंपटीशन होता है, वहाँ पर दूसरे मुल्कों की टीम्स भी आती हैं, तो क्या आपको फ़र्क महसूस होता है उनकी फैसिलिटीज़ में, या जो उनके कोचेज़ होते हैं, क्या उन्हें सपोर्ट हासिल होती है? उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है? उनका सपोर्ट सिस्टम ये है कि हमारे पास जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास नहीं है, उनके हिसाब से हमारे पास बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारी जो फेडरेशन है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, जो मोहम्मद जहांगीर, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जो अच्छे फाइटर थे उनको इंटरनेशनली लेकर जाते हैं, और हर लवली। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान एंड आयाना, हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर चैंपियनशिप्स। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। बिल्कुल। और अभी तो कहते हैं ना आयाना तो बस अभी जस्ट आई थिंक 12 इयर्स ओल्ड, तो बहुत यंग है, बहुत आगे उनके लिए फ्यूचर है माशाल्लाह। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, कराची का साहिल भाई, एक सेकंड में आप बिफोर यू स्टार्ट, लाहौर से या पंजाब वाली साइड से जब भी कोई कराची आता था ना, तो उसकी फरमाइश पता क्या होती थी कि यार वो सीपी लेके आना हमारे लिए। आपको पता है? मंगाते हैं, और यहाँ से लोग चुन चुन के वो लेके जाते थे वहां पर लोगों के लिए कि यहाँ आपके लिए हम सीपियां लेके आए। सीपी मिलती कैसे थी? साहिल के ऊपर से ढूंढते थे। एक साहिल पे ये एक्टिविटी होती थी, दूसरा वो लोगों के नाम के इनिशियल्स लिख के ऐसे दिल भी बना के उसकी पिक्चर लेके भेजना। माशाल्लाह, क्या हमारे जो है ना फरमाइश, बहुत छोटी छोटी फरमाइशें। अच्छा, दूसरे ये कि अब आपको कहते हैं सीपी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साल में 2 दफा यानी 2 महीने ऐसे आते हैं जब सीपी जो है वो एकदम से लातादाद जो है साहिल पर आ जाती हैं। तो हर माह जून जुलाई में कराची का साहिल जो है वो सीपियों से सज जाता है। तो बड़ी खूबसूरत भी ये मंजर लगता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको दिखाते भी हैं। अब सीपियां जो लहरों के साथ बहकर समंदर तक पहुंचती हैं, हर साल क्यों आ जाती हैं, क्या वजूहात हैं, फिर इनका किया क्या जाता है, तो ये हमें कौन बता रही है? फातिमा अपनी रिपोर्ट में।
कराची के रेतीले साहिल पर रंग बिरंगी सीपियों की बहार। सीपियों का समंदर किनारे आना कुदरत का निजाम भी है और समंदरी इकोसिस्टम की तब्दीली भी। WWF के टेक्निकल एडवाइजर मौजम खान का कहना है कि समंदर की लहरें और मदोजज़र अक्सर गहरे पानी से हल्की चीजों को किनारे पर ले आती हैं। बारिशों की वजह से हमारी हवा के दो रुख पे तब्दीली हुई और उसकी वजह से जो टाइड्स और वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन में भी तब्दीली हुई और इस तब्दीली के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में शेल किनारे पर आ गए हैं। साहिल किनारे आए शहरी कहते हैं समंदर की गंदगी से इन सीपियों की खूबसूरती मांद पड़ गई है। अभी मैंने देखी है बहुत ज्यादा आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई है, पहले नहीं होती थी इतनी, अभी पता नहीं क्यों आई है। माहौल जो है यहाँ का साफ होना चाहिए, इन सीपियों को यूज में लेके आ जाए बहुत अच्छी बात होगी। हुकूमत से भी अपील है कि इसको थोड़ा सा जल्द से जल्द सही करवाएं ताकि आने वाले लोगों को भी अच्छा लगे। माहिरीन कहते हैं कि पानी में आलूदगी और कचरे से आबी हयात की जिंदगी खतरे में है। समंदर किनारे निखरते मोतियों से साहिल तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन गंदगी के बायस ताफुन भी फैल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। भाई मुझे वो याद आ गया, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। हाँ, ये वाली मिसाल यहाँ पे सीपियों की हो गई। सीपियों की। मैं किसी और की बात नहीं कर रही। अब जब बात हो रही है क्या बुला दिया मौसम के हवाले से तो मुल्क भर में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए हैं, सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया और गाड़ी भी पानी में बह गई। अब ये तो हम आप लोगों को डे 1 से बता रहे हैं कि मानसून स्पेल्स के पेश नज़र आपने क्या इकदाम करने हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं आपको पोटेंशियली। अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में गाड़ी बह गई, पुल बह गया, फिर 2 अफराद को मकामी अफराद ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। अपर चित्राल मुल्क का ऐसा अपर चित्राल का मुल्क के साथ, पूरे मुल्क के साथ जो वाहिद जमीनी रास्ता है, आप सोचें वो भी मुनक़ता हो गया है और रेशन के मकाम पर सड़क मुकम्मल बंद है। सवाबी की गदून पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग हो रही है। दर्जनों देहात का जो ज़मीनी राबिता है वो कट गया है। हरीपुर की बात की जाए, वहाँ पर नदी नालों में तेज़ तुग़यानी है और पानी घरों में दाखिल हो रहा है। अटक में भी यही सूरत हाल है। दरियाए सिंध की बात कर लेते हैं। दरिया सिंध में भी शदीद तुग़यानी है और इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है और NDMA और सूबाई हुकूमतों को फौरी हिफाजती इक़दामात की हिदायत भी कर दी है। तो पूरी तरह से तैयारी तो है, लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम हालात देख रहे हैं, एक तो बारिशें हो रही हैं, बारिशें कभी ऐसे क्लाउड बर्स्ट किस्म के आ जाते हैं, दूसरे कभी हम देख रहे हैं जैसे पिछले दिनों हो रहा था इस्लामाबाद में कि ओले गिर रहे थे, बड़े बड़े ओले गिरे और एक बेयकीनी किसी अनसर्टेनिटी की कैफियत है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक की बात नहीं करें, हालांकि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से हमें मुतासिर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टेक्सास में भी हमने देखा कि क्या सूरत हाल रही। अमरीकी रियासत टेक्सास, सैलाब की यहाँ तबाहकारियां जारी हैं। मरने वालों की तादाद मेरे ख्याल में अभी 91 बताई जा रही है, 100 से ऊपर नंबर आ रहा है, जिनमें 28 बच्चे और दर्जनों अफराद अभी भी लापता हैं। सो ये फेनोमेनन जो है ये हर जगह हमें दुनिया में नजर आ रहा है। हम तुर्की में देख रहे हैं, इज़मीर की जंगलात में आग लगी हुई है। हाँ। और अब ये तो अब देन अगेन फिर वही बात है, ले देख के बाद फिर वही आ जाती है कि जब इंसानों ने नेचर के साथ मैस करने की कोशिश की, नेचर ने जवाब दी है। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। नौजवानों से, जेनजी से फिर ये रिक्वेस्ट है कि 3 AM सैडनेस कुछ नहीं होती। 3 AM पे जॉर्लिया की पोइट्री सुनना बंद करें, सो जाएं, चिलिंग्स करें, बाहर निकलें, पैडल खेले जाएं, हेल्दी एक्टिविटीज अपनाएं 3 AM सो जाएं। हमारा प्रोग्राम भी देखा करें। हाँ, 3 AM पे सो जाया करें, यही बेस्ट है। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।